औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है आप लोगों को कि आबिदा आबिदा शायद चली गई है नमाज पढ़ने। अफशा, आवाज आ रही है या मेरी तरफ प्रॉब्लम है? मेरी तरफ तो कोई नहीं नजर आ रही मुझे। रिकॉर्डिंग भी हो रही है। अच्छा, शुरू करती हूँ मैं इंशाल्लाह, फिर आप लोग जैसे। अच्छा, इससे पिछली आयत को हमने बहुत तफसील से किया था और इसमें बात की गई थी किन लोगों के बारे में। हर आयत कुरान की कनेक्टेड है, चाहे वो ना भी लगे, तो हमें ना भी लगे, वो कनेक्टेड होती है एक दूसरे से, ठीक है, किसी ना किसी सूरत में कनेक्टेड होती है। तो ये आयत जो पिछली वाली थी, इसमें तकवा वालों के बारे में बात की जो अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारते हैं, गुनाहों से बच हम्म। के जिंदगी गुजारते हैं। उनकी बात हुई थी कि उनका हाल क्या है। उनका हाल क्या है कि उनके पास बागात हैं। हम्म। उनके रब के पास उनके लिए बागात हैं, और बागात कैसे हैं वो, जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और उसमें फिर उनका क्या हाल है कि हमेशा रहेंगे, और उनके लिए बीवियां होंगी, और उनके लिए अल्लाह का रिजवान होगा, अल्लाह की खुशनुदी होगी। ये सारी बातें हमने करनी थी, और इसमें हमने काफी सारी ग्रामर की चीजें सीखी थी। हम्म। ठीक है ना? अच्छा, हाल भी बनाना, और फिर सिफत कैसे बनती है, और फिर हमने इसमें जुमला कैसे हाल बनता है। हाल मुकद्दम जुलहाल अपनी जगह से हट के आगे भी आ सकता है, हाल पहले भी आ सकता है। ये सारी चीजें हमने इसमें की थी। और फिर हमने ये भी किया था कि जार मजरूर जो होता है, सिफ्त मुशब्बा भी उसका क्या बन सकता है, जो उसका, यानी उसकी तरफ वो जार मजरूर जो है वो उसका मुताल्लक जो है वो जुमले में सिफत मुशब्बा भी बन के आ सकता है। और क्या बन सकता है यहाँ पे, ये है जार मजरूर खुद सिफत बन रहा है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जार मजरूर का हमने देखा था कि ये जार मजरूर जो है इसका ये जुल्हाल, इसका ये भी इसका क्या बन रहा है, मुताल्लक बन रहा है, और ये उसके मुताल्लिक हो रहा है। सही है, तो ये सारा हमने पढ़ा था। तो जार मजरूर जो है उसकी बड़ी अहमियत है। और जार मजरूर मुताल्लिक भी बन जाते हैं, और मुताल्लिक तभी बनते हैं जब उनका मुताल्लिक मौजूद हो, वरना वो हाल बन जाते हैं, सिफत बन जाते हैं। मार्फा के बाद आए तो वो उसमें हाल बन जाते हैं, और हाल नकरा के बन बाद जाते आए हैं। तो सिफत बन जाते हैं। ये चीजें अब रख जानी चाहिए। जुमले का भी यही हाल है। ठीक हम्म। है, जार में जो शिव जुमला है उसका भी यही हाल है, और जुमले का भी यही हाल है। वो भी नकरा के हम्म। बाद आएगा तो वो हम्म। भी सिफत बन जाएगा। इसी हम्म। तरह मार्फा के बाद आएगा तो जुल्हा, वो हाल बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बात खत्म जी। हो गई। हम्म। और फिर आज हमने आयत नंबर 16 की, हमारी काफी दिनों से पेंडिंग हो रही है, तो हम्म। इसको आज हम करते हैं इंशाल्लाह। और इसमें आप देखेंगे कि ये उन्हीं लोगों की बात हो रही है, उन्हीं की सिफ्त बताई जा रही है। तो ये अल्लाह जीना जो है ना, पिछले वाले अल्लाह जीनत था, कौ वाला जो अल्लाह जीना था, उसी पे आप इसको अतफ कर सकते हैं। नंबर दो, अगर इसको अलग से जुमला बनाते हैं तो फिर इसमें मुब्तदा माजूफ मान लें और इसको उसके मुतालिक कर दें। ठीक है ना? हम्म। तो जी। दोनों तरह से जुमला बन सकता है। तो यहाँ पर जो बनाया गया उसमें होम को मुब्तदा माजूफ माना गया है, और अल्लाह जीना जो है इसम मौसूल है। अब जब भी इसम मौसूल आता है उसके बाद सिला आता है, जी। चाहे वो जार मजरूर बन के आ रहा हो, चाहे वो ज़र्फ मुदाफिला बन के आ रहा हो, चाहे वो जुमला बन के आ रहा हो। उसने बनना क्या है, सिला ही। ज्यादातर क्या होता है, जुमला फेलिया ही सिला बनता है। ज्यादातर आप देखेंगे जुमला फेलिया सिला बन रहा होता है। बहुत हम्म। कम ऐसा होता है कि जार मजरूर ज़र्फ मुदाफिला कोई और चीज सिला बन रही हो, जुमला इसमिया बन रहा हो। बन सब सकते हैं। हम्म। और ये दोनों मिल के क्या बनते हैं, इसम मौसूल और सिला, ये फिर हर वो चीज बन जाते हैं जो नाउन बनता है, जो नाउन बनता है। जैसे नाउन खबर बन जाता है ना, तो ये हम्म। मुब्तदा है तो वो फिर वो इसम मौसूल और सिला मिलके वहां पे मुब्तदा के बाद खबर बन जाएगी। हम्म। तो ये इसकी कहानी है।
تو یہ اسم موصول ہے، جمع کا صیغہ ہے، مذکر ہے، اور یہ اس کے بعد صلہ آنا ہے، تو صلہ کیا ہے؟ یقولون، فعل اور فاعل۔ اب جب بھی یقولون آتا ہے، قالا کا کوئی بھی صیغہ آتا ہے نا، تو اس کا ایک تو سب سے پہلے فاعل ہوتا ہے نا، کس نے بات کی ہے، اور اگلی بات جو ہوتی ہے وہ انورٹڈ کاماز میں آتی ہے، اور اس کو کیا مفعول کہتے ہیں؟ القول، مفعول مفعول القول۔ القول کہتے ہیں۔ اور مقول القول پھر اس کا کیا بنتا ہے؟ فعل اور فاعل تو بن گیا، یہ واو فاعل ہے اس میں، تو وہ مقول القول کیا ہوتا ہے؟ اس کا مفعول بھی ہی بن جاتا ہے۔ اتنی بات اگر ہضم ہو رہی ہے تو پھر میں آگے چلتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جتنا بھی یا ربنا، یہ وہ پکار کے کہہ رہے ہیں نا، دعا مانگ رہے ہیں نا، یا ربنا۔ دیکھیں یہاں پہ یا بھی نہیں لکھا ہوا، صرف ربنا ہے قرآن میں، تو جی، یا کیوں آ گیا؟ یا کیوں معذوف مانا ہے؟ ہمیں کس چیز نے بتایا کہ یا آ رہا ہے یہاں پہ؟ ربا کا زبر، ہاں، ہاں، ربا کا زبر ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے منادہ جو ہے، منادہ، منادہ ہے یہ، جی ورنہ تو ربو نہ ہوتا ہے نا۔ جی، ربنا کیوں آ رہا ہے؟ ربنا اس لیے آ رہا ہے کہ یہ منادہ، منادہ مضاف ہے، اور منادہ مضاف ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، ہوں ہوں منادہ مفرد جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ۔ جی، منادہ مضاف، منادہ مفرد جو ہوتا ہے اس کے آگے مضاف الیہ نہیں آتا، جیسے یا ولدو، یا محمد، اس کے آگے مضاف الیہ تو نہیں آ رہا نا، تو یہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اور جس کے آگے مضاف الیہ بھی آ جائے اس وہ منصوب ہوتا ہے، پھر جیسے عبداللہ ہے، نام رکھتے ہیں آپ، عبد الرحمن رکھتے ہیں، لیکن جب ان کو پکارا جاتا ہے تو وہ عبد الرحمن ہو جاتے ہیں۔ تو اب وہ زبر بتا رہی ہے کہ آپ کا یا، آپ پکار رہے ہیں اس کو، کسی کو پکارا جا رہا ہے۔ عبد الرحمن جب لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے یا عبد الرحمن ہے، ٹھیک ہے؟ اور عبد الرحمن لکھا ہوا تو پھر اس بچے کا نام آپ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ہے۔ تو یہاں پر آپ کا یہ ہے کہ اس کا ربنا کا مطلب ہے کہ اس کو پکارا جا رہا ہے۔ تو اب اس کی جو کہانی ہے نا، اگر آپ کو سمجھ آئے، کرنی تو ہے یہ، اور کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے۔ تو یہاں پہ ربنا جو ہے یہ مضاف اور مضاف بن رہا ہے، اور یہ منادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یا اس سے پہلے کیا ہے؟ معذوف ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو یہ حرف ندا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے یہ حرف ندا ہے اور یہ منادہ ہے، مضاف مضاف الیہ ہو کے یہ منادہ بن رہا ہے، اور منادہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مفعول بھی، جیسے مقول القول جو ہوتا ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے، اسی طرح منادہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مفعول بھی کہلاتا ہے۔ یعنی حرف ندا کے بعد جو آ رہا ہے وہ منادہ ہے نا، یہ ہے نا؟ اب منادہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حرف ندا جو ہوتا ہے۔ اچھا، یہ مفعول کیسے بن گیا؟ یا تو فعل ہے ہی نہیں، سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یا تو یہ یا جو ہے یہ تو حرف ہے، تو یہ اس کا مفعول بھی ہی کیسے بن گیا؟ اس کا بھی نہیں بن رہا، اس کا تو پورا جملہ ہی بن رہا ہے نا، اس کا تو پورا جملہ ہی جتنا وہ انورٹڈ کاماز میں آئے گا وہ اس کا مقول القول ہوگا اور وہ مفعول بنے گا۔ تو یہاں پہ ربنا جو آپ مفعول بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ تو یا کے بعد آ رہا ہے۔ اب اس سے غور سے سنیے گا، جن کو نہیں آتا، یا جو ہے نا وہ حرف ندا ہے، لیکن وہ قائم مقام کس کے ہے؟ ادعو فعل کے، یعنی میں پکارتا ہوں۔ ادعو میں جمع کا صیغہ نہیں ہے، انا ضمیر ہے اس میں فاعل، میں پکارتا ہوں۔ یا کا مطلب ہوتا ہے ادعو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ کیا ہے؟ یا کس کا سبسٹیٹیوٹ ہے؟ ادعو کا، وہاں پہ ادعو لگانے کے بجائے یا لگا دیتے ہیں، اور ادعو فعل ہے تو اس میں فاعل بھی ہوگا، تو یہ واو تو اس کا روٹ ورڈ ہے نا، یہ تو اس کا فاعل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ روٹ ورڈ ہے، دال عین واو۔ تو پھر اس میں کیا ہے؟ یہ حمزہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس میں انا ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے۔ یدعو، تدعو، تدعو، ادعو، ندعو، ہم پکارتے ہیں، تو یہ ادعو میں، تو یہ فعل اور فاعل ہے۔ کیا چیز فعل اور فاعل ہے؟ یہ یا آپ کا فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے، ادعو کی از اکول ٹو ادعو ہے یہ۔ اچھا، جب یہ فعل اور فاعل ہو گیا تو اس کو مفعول بھی چاہیے، تو مفعول کیا بنے گا؟ جو آپ کا آگے ربنا آ رہا ہے، ربنا جو آ رہا ہے نا وہ اس کا مفعول بھی بنے گا، جو منادہ ہوتا ہے، منادہ، یہ مفعول بھی بن گیا۔
اچھا، اب یہاں تک سمجھ آ گئی تو آگے چلتے ہیں. یا حرف ندا ادو کے برابر ہے، یہ فعل اور فاعل ہے اور یہ اس کا مفعول بن گیا. تو یہاں پر یہ دو فعل فاعل اور مفعول مل کے کچھ بنے گا نا، جملہ فعلیہ بنے گا نا کہ نہیں بنے گا؟ جی اد ادعو فعل، انا فاعل اور یہ مفعول بھی ربنا، یہ سب کچھ مل کے جملہ فعلیہ بنا کہ نہیں بنا؟ جی جی اب جملہ فعلیہ جو ہے، جو یہ اس کو ندا کہیں گے، ندا کہیں گے اس کو، ٹھیک ہے. پورے یا ربنا کو ہم ادعو فعل بنایا اور آگے مفعول لگایا جو منادا تھا، تو یہ ندا بن گیا. اب ندا لگ گئی. اب ایک جب پکار کے کچھ کہا بھی جاتا ہے نا آگے، کیسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے یا ربنا بس چھوڑ دیا، ایسا تو نہیں ہوتا. جی یا ربنا جب آپ یا کو چھوڑ ہی دیں، وہ تو چھپا ہوا ہے نا بیچ میں ربنا میں، شارٹ کر کے ربنا کہتے ہیں. اب ربنا کہنے کے بعد آپ کچھ بولیں گے نہیں، کچھ بولیں گے جی نا؟ جی 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 ہاں، بولو. کسی بھی زبان میں بولیں گے تو وہ جو آپ بولیں گے نا، وہ جواب ندا کہلائے گا. ندا آپ نے بنا لیا، جو آپ بول رہے ہیں وہ جواب ندا کہلائے گا. صحیح. اب اس میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ انا آپ کو پتہ ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور اس کے آگے جو آ رہا ہے وہ اس کا اسم و انا ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا؟ جی اچھا، اب یہ آمنا کیا ہے؟ آمنا یہ آپ کا باب فعل سے ہے، اور اس میں آمنا، نا ضمیر سے پہلے سکون آ رہی ہے اور آمن ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایمان لائے ہم، ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ فعل فاعل ہے اور یہ مل کے کیا بن جائے گا؟ یہ خبر و انا بن جائے گا. جب انا کا آپ نے اسم بنا لیا تو انا کی خبر بھی چاہیے نا. تو انا کی خبر اسم. کیا ہے؟ وہ ہے آپ کا فعل پلس فاعل، جملہ فعلیہ ہو کے خبر و انا بن گیا. اور یہ پھر آپ کا انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ بن کے جواب ندا بن گیا. ٹھیک ہے. وجہ یہ اننا نا کو آپ نے توڑا ہے، اننا ہاں، یہ دو لفظ ہیں، ایک انا اور ہے ایک نا ہے، دو ہے نا. جو ٹھیک ہے. اسم اننا ہے وہ کون سا والا ہے؟ نون الف نا. یہ اصل میں نحن ضمیر ہوتی ہے، مبتدا بنتی ہے، لیکن جب انا آ جاتا ہے تو اس کو اون کر لیتا ہے نا، اس کو اپنا اسم بنا لیتا ہے. تو پھر جب وہ انا اس کے اوپر آتا ہے تو نحن ضمیر نحن تو نہیں رہے گی، انا منصوب کرنے والا حرف ہے تو وہ نا ضمیر میں چینج کر دیتا ہے. صحیح ہے. تو یہ انا جی. نا بن جاتا ہے. بے شک ہم، آمنا ہم ایمان لائے. یہ تو باجی مجھے سمجھ آیا کہ اننا نا ہم نے کیسے کیا، لیکن آپ نے کہا نا حرف مشبہ بالفعل اننا کو کہا ہے، اور نون نا الف جو نا ہے جو اس کا ضمیر ہے اسم وہ و انا ہے. دیکھیں اسم ان ہونا اللہ ہے. ہا ہوتا ہے نا، تو اس میں انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور اللہ ہا کیا ہے؟ اس کا اچھا اسم ہاں، ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ پہلے صحیح اللہ ہے. ہو تھا کہ نہیں تھا؟ مبتدا تھا جی تو اللہ ہو تھا. جب انا آ گیا تاکید کے لیے تو اس نے ان اللہ ہا کر دیا. تو یہاں پر بھی آپ کی کیا تھی؟ نحنو ضمیر تھی. جب انا آیا تو وہ نحنو ضمیر ہی چینج ہو گئی. اب نحنو کے اوپر تو آپ زبر نہیں لگا سکتے نا، انا نے منصوب تو کرنا ہے نا، تو نحنو پہ تو ضمیر ٹھیک نہیں لگ سکتی، اس ضمیر کو ہی ہم منصوب ضمیر میں چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اس کو نام میں صحیح. چینج کر دیا. یہاں پہ تو ہم نے اللہ کی زبر کو ہم نے پیش کو ہم نے زبر میں چینج کر دیا، وہ تو کر سکتے تھے، لیکن نحنو ضمیر کے اوپر بتائیں مجھے، جب اس کے اوپر انا لگائیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ تو نحنو ہی رہے گی نا. تو آپ نے ابھی کیا کرنا ہے؟ انا لگنے کے بعد اس ضمیر کو اس کی آلٹرنیٹ ضمیر میں چینج کرنا ہے، منصوب ضمیر میں. تو وہ پھر کیا بن جاتا ہے؟ انا پلس نا از اکول ٹو انا نا. اس کو انا بھی کہہ سکتے ہیں اور انا نا بھی کہہ سکتے ہیں، جو مرضی ہے کہیں. صحیح. کبھی کبھی صرف انا لکھا ہوتا ہے، یہاں تو انا نا لکھا ہوا ہے نا. کبھی صرف انا لکھا ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہاں انا نا نہیں لکھا ہوا، وہاں صرف انا لکھا ہوا ہے، وہاں پر بھی انا پلس نا ہی ہے. یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں نا. یہاں بھی انا پلس نا ہے، اس کو انا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو انا نا بھی کہہ سکتے ہیں. انی اسی طرح جو انی ہوتی ہے نا، انا پلس یا ہوتا ہے.
ठीक है ना। ये या भी इन्ना के आने से पहले क्या थी, अना थी, अना थी। या मुतकल्लिम। जब इन्ना दाखिल हुआ तो वो किस में चेंज होगी, या में चेंज होगी। ये सब आप मदीना बुक में पढ़ेंगे और सब सही। चीजें आपको पक्की हो जाएंगी वहां पे। अभी यहाँ पे समझ लें कि अच्छा, इसको अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इन्नी भी पढ़ सकते हैं और इन्ना नी भी पढ़ सकते हैं। इसके बीच में नूने विकाया ले आए तो ये इन्ना नी हो जाएगा, बल्कि नूने विकाया फारक है। लाने की भी जरूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्टली भी आप इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, इन्नी बन जाएगा। इन्ना नी भी पढ़ सकते हैं और बिल्कुल इसी तरह इसको इन्ना ना भी पढ़ सकते हैं और इन्ना भी पढ़ सकते हैं। इतनी बातें तो अब ये तो बेसिक्स ही है ना, ये तो पता होनी चाहिए आपको कि ये इन्ना का इसम बन रहा है ना। ठीक है, सही। और ये इन दो वर्ड हैं, इन्ना ना दो वर्ड हैं, एक इन्ना है और एक इन्ना का इसम है। और आमन्ना क्या है, उसकी खबर है, जुमला फेलिया बन के खबर आ रही है, फेल और फाइल। सही। ना जमीर से पहले आमन, ना जमीर से पहले सुकून आए तो वो फाइल बनता है, तो ये जुमला फेलिया खबर इन्ना हो गया। अब ये इन्ना अपने इसम और अपनी खबर से मिलके जुमला इसमिया हो जाएगा ना, हम्म। है ना। और फिर ये जवाब निदा बन जाएगा। सही है। हम्म। तो अब ठीक है। हमारे पास क्या हुआ, निदा और जवाब निदा मिलके कुछ बनेंगे ना। निदा क्या था, यहां से लेके ये निदा बनाया था हमने, यहां तक हमने रब्बा ना तक निदा बनाया था, और ये आगे वाला जवाबु निदा बनाया था। और ये निदा प्लस जवाबु निदा जो हैं ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये मकबूलुल मकबूलुल कौल। कौल बन जाएंगे। पूरा यहां से लेके यहां तक मकबूलुल कौल बन जाएगा। यकूलूना फेल का, यकूलूना में फेल और फाइल था ना, तो आगे जो बात जी। कही जा रही है वो जो इन्वर्टेड कॉमास में आ रही है वो मकबूलुल कौल है। ठीक है। मफूल, वो मफूल बन हाँ। जाएगा। अच्छा, अब ये जुमला फेलिया सिला कैसे बना, इसम मौसूल तो मौसूल। हमारा ये अल्लाह जीना इसम मौसूल था ना, तो यहां से लेके यकूलूना से लेके आगे यहाँ एंड तक ये पूरा जुमला फेलिया कैसे बना। ये आपका फेल है, इसके अंदर ही फाइल है, और ये पूरा जो आपने बनाया है मकूलुल कौल, ये उसका मफूल बन गया। हम्म। ठीक है। ये या की वजह से, रब्बा ना की वजह से हमें इतनी डिटेल देनी पड़ी है। ठीक है। अच्छा, ये मेरा पूरी जो डिटेल मैंने दी है ये रब्बा ना की वजह से दी है मैंने, कि जी रब्बा जी ना में या माजूफ है, और फिर रब्बा ना क्या उस या जो होता है इक्वल टू अद ऊ होता है फेल के। ठीक है। फिर फेल जी और फाइल उसमें अन्ना जमीर है, और फिर ये उसका मुनादा, ये उसका मफूलन भी ही है, जो मुनादा इज इक्वल टू मफूलन भी, तो ये पूरा निदा बन गया। और निदा का जवाबु निदा ये बन गया, फिर निदा और जवाबु निदा मिलके अब उसको यकूलूना का क्या बनाएंगे, मफूलन भी ही बनाएंगे। फेल उस्ताद फाइल। एक क्वेश्चन। हाँ बोले। मेरा ये है, यकूलूना है यहाँ पे, तो हम्म। अद उ आया इसके ऊपर, हम्म। अद उ। मैं ऐसे ये पूछना चाह रही कि वो बहुत सारे हैं ना, वो हम्म। तो जमा का जमा का तो सीगा अद। नहीं है, ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया, आपके सवाल से पहले ही बता दिया। ये जो वो आपको नजर आ रहा है ना, ये वो रूट वर्ड है ना। जब वो अच्छा, रूट वर्ड होता है तो फिर वो जमीर नहीं होती, ये वाहिद का सीगा है, मैं पुकारता हूं, ये नहीं कहा जा रहा नद ऊ। अगर ये जमा होता तो ये नद ऊ होता, हम पुकारते हैं। हाँ जी हाँ जी, अभी समझ आ इसमें गई। अना जमीर फाइल है। अच्छा अच्छा, ठीक मुजारे ठीक। में जो है वो आपका वो जमा के लिए वो जो होता है ना वो आपका रफई हालत को जाहिर कर रहा होता है। वो के ओ, बाद नून भी आता है ना, तो वो नून वो जमा को जाहिर कर रहा होता है हाँ मुजारे जी हाँ में। जी मुजारे जी। में उस वक्त वो जमा को जाहिर करता है जब उसके आगे नून भी हो, और जी जी। इसमें तो नून है ही नहीं और नून गिराने की कोई वजह भी नहीं है। तो ये तो सिंपल सीगा है ना, पहला वाला जिसमें पेश आती है। तो ये आपका जी, वो वाला जमा का सीगा नहीं है, ये इसका फाइल नहीं है, इसका फाइल अना है। ये जो अना है। अदहु है ना, समझ आ गई ना आपको कि बस इतनी सिंपल सी बात है कि ये रूट वर्ड है, जी, इसलिए जमा का ओके। सीगा नहीं बन सकता। अच्छा, ठीक। जब रूट वर्ड हो तो जमा की जमीर कैसे बनेगी, बताए ना। जी जी। तो अब ये समझ आ गई आपको बात। अब ये भी आपको समझ आ गया कि यकूलूना एक फेल है जिसके अंदर, हाँ ये देखें वो फाइल है, क्योंकि ये वो जी नून के साथ आ रहा है ना।
हाँ जी, ये मैं ये पूछ रही ये थी। हाँ जी। पहला वाला वो रूट वर्ड का है, काला यकूलू का है पहला वाला, और दूसरा वाला जमा का है, ठीक है ना। जी अब जी अगर इसका नून गिरा हो तो अलिफ आगे आएगा, तो ये वो जो होगा ये जमा के लिए होगा। यहाँ पर वो हम्म। रूट वर्ड है, सिंपल सी बात है। बिल्कुल ठीक ठीक, जज़ाकल्लाह। हाँ, तो वो मैं शुरू में जवाब दे दिया था इस बात का, मुझे पता था ये सवाल आएगा। अब ये जब जब जमा बनेगा ना तो ये नद ऊ होगा, तब जमा कहलाएगा, फिर उसको वो नून लगाने की जरूरत ही नहीं। जी सिर्फ जी नून लगा देंगे तो वो जमा का सीगा बन जाएगा, मुजारे का। फिर आप कहेंगे हम पुकारते हैं, तो अभी जी। इसमें अन्ना जमीर है और ये वो रूट वर्ड है। अच्छा सवाल है आपका, अच्छा है। आपका डाउट तो दूर हो गया ना, बाकियों को पता नहीं था कि नहीं। तो बहरहाल ये अब फेल और फाइल है, और जितना भी पुकार के कहा जा रहा है वो मकूलुल कौल है। ये पूरा मकूलुल कौल है, इस फेल के लिए मफूल बनेगा। तो ये फेल और ये फाइल और ये पूरा मकूलुल कौल मफूल मिलकर क्या बन गया, जुमला अब फेलिया बन गया। और ये अल्लाह जीना के बाद जुमला फेलिया आ रहा है, तो ये सिला बन गया। और फिर खबर कैसे बना, ये खबर मुब्तदा कैसे है, बना ये मफूल खबर, खबर ये माजूम। इसम मौसूल और सिला मिलके, जी जी सिलतुल मौसूल जो है वो, ये पूरा अल्लाह जीना के बाद जो है ये सिलतुल मौसूल है ना, जी सिला जी। है ना ये अल्लाह जीना का। तो ये इसम मौसूल और ये पूरा सिला मिल के ये दोनों खबर बन गए इस मुब्तदा की, होम की। होम मुब्तदा था और इसकी खबर बन गया। ठीक। ये होम जुमले में नहीं है, या भी नहीं है, ये सपोज जी किया गया है। और सपोज ऐसे नहीं कर लेते, क्योंकि हमने इसम मौसूल और सिला को कुछ किसी के मुतालिक तो करना है ना, उसको हमने जी। किसी का कुछ बनाना है ना, वो बनते हैं ना, कुछ दोनों मिलके किसी का बनते हैं। तो भाई हमें होम लगाना पड़ा, उसको मुब्तदा बनाना पड़ा ताकि इसको हम आगे खबर बना लें। फिर यहाँ रब्बा नाम में भी हमें इस पूरे जुमले को निदा और जवाबु निदा बनाना पड़ा। उसके लिए हमें या को निकालना पड़ा बाहर। ऐसी तो या निकल नहीं आई, ये जबर हमें बता रही है कि यहाँ या हिडन है। तर्जुमा क्या करते हैं रब्बना का, अक्षा, ऐ रब्बना का हमारे रब। ए है हमारे हमारे। रब। तो ए किधर है इसमें, रब्बना में तो मैं दो ही चीजें नजर आ रही हैं, रब और ना। हमारे रब हम्म नजर आ रहा है मुझे। तो या कहाँ पे हम्म हिडन है, ये जबर में हिडन है, आपने शुरू में ही बता दिया था मुझे। हम्म तो उस या को आपने बाहर निकाल लिया। अब वो या जो है वो पूरा फेल है, वो अद उ, हम्म ठीक है ना। दा आ माजी होता है, असल में दाल ऐन वाव होता है, रूट वर्ड। माजी क्या बनता है, दा आ, ठीक है। मुजारे क्या बनता है, दा आ कैसे बनता है, समझ आइए। हम्म जी 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 वाव के पीछे जबर है तो वाव को अलिफ में चेंज कर देंगे, तो दा आ बन गया, ठीक है। माजी हम्म बन गया। अब मुजारे क्या बनेगा, यद उ वु, यद उ वु बनेगा ना। कौन सा जी। बाब बन रहा है, नसर। बसरा। नसरा। तो यद उ वु यफ उलू बन गया। अब क्या है, इसको यद उ बनाना है ना हमने। तो जी ये तो ऐन पढ़ते की नहीं है ना अरब, उनको मुश्किल होती है, तो वो यद उ कैसे बनाते हैं, कोई रूल होता होगा ना। ये क्या जी ऐन की हरकत को बताएं पीछे। कौन सा रूल है यहाँ पे। अ, अ, जी अ, आइन। वॉ पे पेश है, एंड वॉ पे हम्म पेश है, पीछे पेश है। जी। हम्म तो तो हम जब उसको वॉ पे पीछे। पेश और पीछे पेश होती है तो उसको साकिन कर देते हैं, वॉ को यद उ बना देते हैं, हम्म ठीक है। अब जब ये यद उ वॉ पे सुकून लिखें या नहीं लिखें आपकी मर्जी है, ठीक है। यद उ बन गया आपका। ये रूल है, वॉ पे पेश पीछे पेश हो। हम्म तो दो पेश दो हरकत अरबों को पसंद नहीं होती, या दो एक को वो ड्रॉप पढ़ते करते रहे, उनको क्या जरूरत पड़ी है, उनकी जुबान है। तो वो क्या हम्म करते हैं, उसको वो की पेश को साकिन कर देते, यद उ बना देते हैं। अब ये अलिफ क्यों हम्म लगाया गया, ये अलिफ प्रोटेक्शन का है, प्रोटेक्शन का है, ताकि ये लफ्ज जो है ना अगले लफ्ज में मिक्स ना हो जाए। अब ये यद उ मुजारे का पहला सीगा बन गया, फिर उससे आप यद उ तद उ बनाते हैं, फिर तद उ बनाते हैं, और फिर अद उ बनाते हैं, अद उ जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है।
ادعو میں انا ضمیر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی جی ہے نا. اب یہ انا ضمیر اس کا فاعل ہو گئی. تو یہ یا کی سٹوری ہے. یا جب بھی آئے گا وہ ادعو فعل کے مطابق ہی ہوگا اور کسی فعل کے مطابق نہیں ہوگا، اور اس کے اندر انا ضمیر بھی ہوگی. اور جو اس کا آگے آپ نے منادا ہوگا، جس کو آپ منادا کیا ہوتا ہے؟ جس کو پکارا جاتا ہے، وہ جو ہوتا ہے اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کا ادعو فعل کا منادے کو منادا جو ہوتا ہے، جس کو پکار رہے ہیں، ربنا یا ربی بھی کہتے ہیں کبھی، کچھ نہ کچھ. یہ تو بہت سارے لوگ پکار رہے ہیں نا بھی، نکتا کہو یقولونا، یہ جو جمع ہے سارا سیغہ الذین، اس لیے ربا نہ آیا ہے. ورنہ ربی آپ اکیلے پکارے ہیں تو ربی بھی کہہ سکتے ہیں نا. جی اب ربی میں دیکھیں، ربی ایک ورڈ ہے، کیسی زبان ہے ہماری. اس کا ترجمہ ربی کا کیا کرتے ہیں؟ افشاں میرے میرے رب. میرے کیا؟ ہاں میرے رب زور سے میرے بولیں. میرے رب ہم، میرے رب میں کہ ربی کا نہیں میرے رب نہیں نہیں. مائی لارڈ ہے مائی نا او مائی لارڈ، ہم، اے ربی. میرے رب، اے میرے اے رب. اے اچھا میرے رب. ربو ہاں یا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، یا اس میں شروع میں لگ گیا. یا چھپا ہوا ہے، ایک یا یہاں چھپا ہاں ہوا ہے، ایک یا آگے چھپا ہوا ہے، جی جو زیر دے رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. یہاں سے پہلے زیر آتی ہے نا. جی جی تو وہ زیر ایسے کیوں؟ ایسی تو زیر نہیں آتی ہے، آگے سے یا گری ہوتی ہے، یا پیچھے حرف جر ہوتا ہے تو زیر آتی ہے، یا یہ مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے تو زیر آ رہی ہے. تو ہوں یہ تو یا زبر دیتا ہے نا، یہ تو یا زبر ہوں دیتا ہے. ہاں وہ اس کا تو یہاں پہ زیر نظر آ رہی ہے، یہ یا ربا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ زیر آ رہی ہے، اس کا مطلب آگے یا بھی تھی. ہوں ٹھیک ہے. یہ زیر آپ کو اس یا کا پتہ دے رہی ہے. اور زبر ہوتی یا ربا ہوتا، یا ربا تو نہیں کہتے نا، اے میرے رب کہتے ہیں. میرے ربی تو اب یہ پورے اگر لفظ تینوں کی تینوں قرآن میں بار بار دعا آ رہی ہے نا، کبھی ربا ہوں نہ، کبھی ربی، کچھ بھی آ رہا ہے نا. تو یہ تو اتنا بڑا قرآن کا والیوم ہے، تو انہوں نے پھر کیا کیا، اس کو بھی نکال دیا اور اس کو بھی نکال دیا. تبھی تو آپ اے میرے رب ترجمہ کریں ان تین لفظوں میں. یہ ربی ایک ہے اور ربنا دو ہیں. اس میں آپ کی یا نہیں گری ہوئی، کیونکہ آگے نہ خود آ گیا ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ پکارے ہیں، جب آپ اکیلے پکارتے ہیں تو یا گر جاتی ہے، صرف ربی رہ جاتا ہے، اور یہ یا بھی گر جاتی ہے. کبھی آپ رکھ بھی لیتے ہیں یا ربی، اور یا ربی بھی کہیں گے نا تو یا آگے آئے گی، اے میرے رب. یا رب کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا. تو یہ تین لفظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی تین ہی ہیں، ربنا دو ہیں اور پیچھے یا لگائیں گے، یہ یا، تو یہ اے میرے رب بنے گا. اور ربی میں اے میرے رب. ٹھیک ہے نا، وہ آپ اکیلے پکار رہے ہیں ربی. تو پکار کے جو کہا جاتا ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں یا ہے، اور پھر جو آپ نے ربی کہا ہے نا، تو وہ منادہ ہے. وہ منادہ ہے کیونکہ آپ رب کو پکار رہے ہیں، جس کو پکارا جاتا ہے منادہ ہوتا ہے. تو منادہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا اس ادعو فعل کا مفعول بنتا ہے. تو پھر ادعو فعل فاعل اور یہ مفعول مل کے آپ کا ندا بن جاتا ہے. اور پھر پکار کے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اننا آمنا، یہ کیا بنے گا؟ انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کے کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ بن کے یہ اس ندا کا جواب بن جائے گا. جواب ندا بن جائے گا. ندا پلس جواب ندا، وہ کیا بن جائے گا؟ اب اس نے بھی تو کچھ بننا ہے نا جملے میں. تو وہ پیچھے جی یقولون آ رہا ہے، اس میں فعل اور فاعل ہے، اس کا آپ مفعول بنا دیں گے، اس کا مقول کول القول بنا دیں گے. تو وہ مقول القول از اکول ٹو مفعول بھی ہی ہوتا ہے. تو پھر وہ آپ کا فعل فاعل اور مفعول بھی ہی مل کے جملہ فعلیہ بن گیا. اور جملہ فعلیہ بن کے کیا بنا؟ پورے کا پورا یہاں سلا یقولون سے لے کے اینڈ تک پورا کیا بنا؟ یہ آپ سلا کا صلہ بن گیا الذین کے لیے. جی پھر اسم موصول اور صلہ مل کے دونوں کیا بن گئے؟ خبر ہاں، خبر بن گئے ہم مبتدا کے لیے. اور وہ بھی ہم مبتدا کون سا؟ جو معذوف ہے، جس کو ہم نے فرض کیا ہے جی تاکہ جملہ اسمیہ بنا سکے نا. اب یہ مبتدا ہم جو ہے یہ، اور اس کے آگے جو آپ کی خبر آئی تھی الذین یقولون، یہ پورا اسم موصول اور صلہ مل کے جو خبر بنی تھی، وہ مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بنا. جی کچھ پلے پڑا افشاں؟ تھوڑا ہاں بہت؟ جی الحمد
ये आपके नहीं लिए नहीं, नई हम चीज थी, लेकिन कभी तो मैंने इसको करना था ना। जी जी तो मैंने कहा जितनी जल्दी स्टार्ट कर लूं, एक दो बार मैं इसको दोहराऊंगी, क्योंकि बाकी लोगों को पता है, सही। उनको मैंने पढ़ाया हुआ है। आपके लिए फिर मैंने आज एक्सप्लेनेशन दिया, वरना मैं ऐसे ही गुजर जाती। पता ठीक है, नहीं। तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना, नोट बना लेना कि जो या होता है, या रब्बा नाम है, या हरफ निदा है, कायम मकाम लिखा हुआ है ना, हम्म कायम मकाम या है तो हरफ निदा, ये आपको पता ही है पहले, लेकिन ये नहीं ये पता कि ये कायम मकाम अदू फेल है। हाँ ये नहीं पता था आपको कि ये या हम्म अदू के बराबर होता है, फेल के बराबर होता है, और जब हम्म फेल होता है तो उसमें फाइल भी चाहिए। तो ये हम्म, सीगा कौन सा है? वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है ना, हाँ जी मुजारे का हाँ वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, तो उसमें ना जमीर फाइल बनती है। तो ये फेल और फाइल हो गया। और फिर जो या हरफ निदा जब आप कहते हैं तो उसके बाद मुनादा आता है, तो वो मुनादा इस या के लिए मफूल बन जाता है। वो हम्म मुनादा रब्बाना, जो आपने पुकारा है, जिसको रब को पुकारा है ना, है हमारे रब, तो वो मुनादा है। वो मुनादा जो है फिर वो क्या बन जाता है? वो भी कायम मकाम मफूलन बिही के होता है। तो वो फिर आपका ये फेल और फाइल और ये मफूलन बिही मिलके जुमला फेलिया बन के निदा बन गया। अब ये आपने पुकार लिया अपने रब को, निदा दे दी, निदा दे दी अपने रब को। अब पुकार के कुछ कहेंगे भी ना, ऐसे ही तो नहीं छोड़ देंगे रब को। जी। रब भी तो कहेगा ना कुछ आगे भी तो बोलो। उसको फिर हम जवाब निदा कहते हैं, जो भी वो आए। अब ये जुमला इसमिया बन रहा है, इन्ना का इसम और इन्ना की खबर, तो ये पूरा जुमला इसमिया बन के जवाब निदा। जिस तरह शर्त होती है ना, तो जवाब शर्त होता है कि नहीं होता? ये कभी आपने जी। सुना है शर्त और जवाब शर्त? हम्म सुना है कभी? जी बिल्कुल ऐसी निदा होती है और जवाब निदा, दोनों मिलके कुछ बनेंगे। अब दोनों ने मिलके क्या बनना है? वो मकूलुल कौल बनना है। मकूलुल कौल भी मफूलन बिही के बराबर होता है। मकूलुल कौल जो होता है, जो यकूलूना फेल के बाद आता है, वो मफूलुल कौल होता है, और वो उस फेल का यकूलूना का मफूल बनता है। तो ये फेल और उसका फाइल और उसका मफूल, ये तीनों मिलके क्या बन गए? जुमला फेलिया बन के सिला बन गया, यहां से लेके यहां तक सिला बन गया। ठीक है, ये पूरा सिला है, क्योंकि पीछे इसम मौसूल है। ठीक है, फिर ये इसम मौसूल और ये सिला दोनों प्लस होंगे कि नहीं होंगे? जी अकेले अकेले तो नहीं रहते ना। हम्म इसम मौसूल और सिला मिलते हैं ना, आपस में प्लस होते हैं ना, तो क्या बन जाएगा? ये खबर बन जाएगा। किसकी खबर बनेगा? होम की। फिर होम जो है वो मुब्तदा था, तो खबर से मिलके वो जुमला इसमिया खबरिया बन। अब मैं इतना ही कह सकती हूँ, दो तीन बार दोहरा दिया, रिकॉर्डिंग फिर बहुत ही लंबी हो जाती है। अभी इसका अगला पार्ट भी करना है, ये इतना पार्ट हो गया। यकबुलूना का फाइल भी बना लिया हमने, उसका मफूलन बिही बना के जुमला फेलिया भी बना लिया, फिर अल्लाजीना का सिला भी बना लिया, वो जुमला फेलिया। और फिर हमने इसम मौसूल और सिला को मिला के मुब्तदा की खबर भी बना लिया। इस तरह हमारा ये पूरा जुमला इसमिया बन गया। अच्छा जी, उसके बाद जो आगे की आयत है, वो उसका अगला पार्ट जो है वो है फाग़फिर लना जुनूबना। अब ये अगला पार्ट है, फा आ गया है। अब ये फा जो है ना, इसको आप इस्तनाफिया बनाएं, आप इसको आतफा बना लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो जो दुआ मांग रहे हैं ना, उसी का ये भी पार्ट है ना। और इस्तनाफिया इसलिए बना रहे हैं कि ये एक अलग से जुमला बन जाए। आतफा बनाएंगे तो पिछले पे आतफ हो जाएगा। दोनों आपके पास ऑप्शन है। तो फा जो है, अब जब भी हर्फ अतफ आता है तो आगे नया जुमला होता है। अब ये जुमला जो है, जुमला तो नया है, लेकिन इसको पिछले जुमले पे अगर इसको फा को आतफा कहेंगे तो पिछले जुमले के साथ ही मिला देंगे। इस्तनाफिया कहेंगे तो अलग से एक जुमला बन जाएगा। अब आप इसको करें तो ए फिर क्या है? क्या लगता है? ए फिर अब पहले अम्र है। पहले अम्र है, इसके अंदर ही फाइल होता है ना। जी। हाँ, तो फाइल क्या होगा? अंता। अंत। अंता होगा। अंता, तू बख्श दे। ए फिर अमर का पहला सीगा, उसमें अंता जमीर होती है, जो कि अंदर होती है। ठीक है ना?
جب اس کے آگے والے سیغے بنائیں گے ان کی ضمیر باہر نظر آئے گی، لیکن 7ویں سیغے کی اندر ہی ہوتی ہے۔ اب یہ 7واں سیغہ تھا، اسی سے ہم نے بنایا تھا، یغفرو تغفرو سے بنایا تھا۔ فعل امر بنانے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اب یہ فعل امر بن گیا، اس کے اندر فعل بھی اور فاعل بھی ہے۔ لنا کیا بنے گا؟ متعلق بنے گا ایک جار فعل۔ متعلق کیوں ہوں بنا؟ کیونکہ متعلق جملے میں موجود ہے۔ جس جار مجرور کا متعلق جملے میں موجود ہو، اس کو چپ کر کے اس کا متعلق کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات پکی ہے؟ متعلق جملے میں جی موجود ہے، چاہے جملہ اسمیہ بن رہا ہے چاہے فعلیہ بن رہا ہے، وہ جار مجرور اس کے متعلق کر دیں گے۔ صحیح ہے؟ اگر جی متعلق موجود نہیں ہے تو پھر یہ جار مجرور جو ہے یہ پھر کس کے متعلق ہوگا؟ پھر معذوف کے کچھ معذوف مانیں گے نا، اس کے متعلق کریں گے۔ تو وہ جب سچویشن آئے گی تو پھر وہ دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو اس کا متعلق موجود ہے، ہم نے اس کا متعلق موجود ہے، اس کے متعلق کر دیا اس جار مجرور کو اغفر کے۔ ذنوبنا، اغفر لنا، تو بخش دے ہمیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور کیا بخش دے؟ ہمارے ذنوبنا، گناہ ہمارے لیے بخش دے۔ گناہ ذنوبنا، ہمارے گناہ ذنوبا پہ زبر آ رہی ہے تو یہ کیا بنے گا؟ مرکب اضافی مفعول مرکب اضافی بن کے مفعولن بھی بن جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جملہ واو کے بعد پھر نیا جملہ آ رہا ہے، تو واو سے پہلے والے جملے کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اغفر فعل ہے، اس کا فاعل ہے، اور یہ اس کا متعلق بنایا تھا، اور یہ اس کا مفعول بھی بنایا تھا۔ یہ پورا کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ بن گیا، خبریہ۔ ٹھیک ہے، اب اس جملے کو آپ پیچھے اس کو عاطفہ مانیں گے تو پچھلے پہ عطف کر دیں گے، استنافیہ مانیں گے تو نیا جملہ بنا لیں گے، کیونکہ آگے پھر واو آ رہی ہے نا، تو اس کو بھی اس پہ عطف کرنا ہے۔ یہ معطوف ون بن جائے گا۔ اگر اس کو آپ عاطفہ بنائیں گے نا تو وہ اوپر والا معطوف علیہ بن جائے گا جملہ، اور یہ معطوف ون بن جائے گا، اور یہ معطوف ٹو بن جائے گا۔ اور اگر اس کو فا استنافیہ بناتے ہیں تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ یہ معطوف علیہ بنے گا جملہ، اور یہ معطوف ون بن کے اس کے پر عطف ہو جائے گا۔ اگر اس کو فا استنافیہ لیتے ہیں تو پھر اس کو پچھلے جملے سے تو کوئی تعلق نہیں نا، تو دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس کو استنافیہ ماننا ہے تو پھر یہ معطوف علیہ بنے گا اور یہ معطوف ون بنے گا۔ یہ معطوف علیہ بن جائے گا ہمارا جملہ، اور علیہ ہی معطوف علیہ، اور یہ معطوف ون بن جائے کیونکہ واو آ رہی ہے نا۔ صحیح ہے؟ اچھا، تو ہم اس کو جی وہ جیسے فا استنافیہ لیا اس کے مطابق ہم کر رہے ہیں۔ تو اب یہ آپ کا جملہ فعلیہ بن کے پورا یہ معطوف علیہ بن گیا۔ اب یہ واو عاطفہ ہے تو یہ والا جو ہوگا یہ پچھلے جملے کا معطوف بن جائے گا، نمبر 1۔ اس کو دیکھتے ہیں، واو عاطفہ ہے، قینا کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، اس میں سبھی کچھ ہے۔ جی وقنا، بچا ہمیں عذاب سے۔ کیسے بن گیا یہ یہ قینا؟ واو یہ خوف یا امر وہ ہی ہے واو فعل فاعل۔ قافیہ سے اس کا ترجمہ پہلے کیا جب ہوگا؟ امر اس کا مطلب کیا ہوگا قینا کا؟ بچا بچا ہم ہمیں کو، بچا بچا ہمیں۔ ہم کو، اور اس میں تو کا معنی بھی آ رہا ہے نا، تو بچا ہم جی کو۔ جی تو پہلے امر بچا ہم کو۔ جی پہلے امر میں تو کا معنی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مخاطب ہوتے ہیں ہوتا ہے کس سے؟ سامنے والے سے نا، تو بچا ہم کو۔ جی تو اردو میں یہ اتنا بڑا آ رہا ہے، تو بچا ہم کو، اور عربی میں صرف قینا 2 ورڈ آ رہے ہیں۔ یہ جو تو ہے نا انتا، یہ اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، جی بالکل کی کے اندر چھپا ہوا ہے، کی کے اندر۔ کی جو ہے یہ آپ کا فعل امر ہے، اس کے اندر انتا چھپا ہوا ہے، تو بچا، کی کا مطلب بچا ہے، یہ پورا فعل ہے، فعل امر ہے، اس کے اندر تو چھپا ہوا ہے، اور نا ضمیر کیا بن رہی ہے؟ مفعول مفعولن بھی ہی بن رہی ہے۔ صحیح ہے؟ جی یہ ہے یہ اصل میں، اس کے اندر انتا ہے، اور اس کا فعل ہے، امر ہے، اس کا انتا فاعل ہے، اور یہ نا ضمیر تو اس طرح یہ تینوں انگریڈینٹس پورے ہو گئے نا یہاں پہ۔
اور یہ فعل فاعل اور مفعول بھی مل کے جملہ فعلیہ بن گیا، اور یہ عطف ہو گیا کس کے اوپر؟ عطف کس کے اوپر؟ ایک فعل کے اوپر. معطوف علیہ. ہاں، معطوف یہ معطوف علیہ بنایا تھا نا ایک فعل کو، تو فعل جی فعل کے اوپر جا کے عطف ہوتا ہے. تو یہ فعل جو آپ جی نے بنایا ہے کہ نا، یہ پھر پہ عطف ہو گیا. کہتے ہیں اس کو معطوف ہی ہیں، لیکن جب بتاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اس کے اوپر عطف ہو گیا. عطف اغفر. اچھا، اب یہ کی کیسے بنا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کی کہاں سے آیا ہمارے پاس؟ کون اس کی ایکسپلینیشن دے گا؟ کیسے بنا ہے یہ؟ میم یہ واو کاف یا یا روٹ روٹ ورڈ ورڈ ہے ہے. نا، اس وہ کا کافی. ہاں، 7 سیگا لیں گے. وہ کافیہ لکھ لیا میں نے، یہ روٹ ورڈ ہے. مادے سے ہم کیا بنائیں گے؟ یہ کس سے بنتا ہے؟ جو فعل امر ہوتا ہے یہ کس سے بنتا ہے؟ ماضی سے بنتا ہے کہ مضارع سے بنتا ہے؟ مضارع کے مضارع 7ویں سیگا. مضارع کے ساتواں بھی ہے. ساتویں سیغے سے بنتا ہے. حاضر، حاضر، مضارع کے صیغے سے. ہاں، حاضر اور سے. آپ کو پتہ ہے 7ویں 13ویں اور 14ویں سیغے میں فاعل اندر ہی ہوتا ہے، جی. باہر نہیں نظر آتا، اندر ہی ہوتا ہے. تو 7ویں سیغے میں جب 7ویں سیغے سے آپ بناتے ہیں فعل امر، تو کیا بنے گا؟ 7واں سیغہ بنے گا کیا؟ وقع یا سے ماضی بنے گا، وقع وقع ہی بنے گا نا. جی یعنی وہ یا سے پہلے زبر ہو تو کھڑی زبر پڑھتے ہیں، آپ کھڑی زبر بھی لکھ سکتے ہیں، وقع کر لیں. مضارع کیا بنے گا؟ یتقو. تقع. اب یتقع. یتقو. ہم، نہیں، وقع تو بنایا آپ نے، یا سے پہلے زبر تھی تو آپ نے اس یا کو الف میں چینج کر دیا، اور یا بھی موجود ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا وقع بن گیا. وقع یا تھا، وقع بن گیا، کیونکہ وقع یا تو نہیں پڑھتے نا، وقع پڑھتے ہیں. اور مضارع بنے گا تقی. یقی بنے گا، اور پھر کیا بنے گا؟ تقی بنے گا. جی. یقی تو کے وہ بعد تقی بنے یہ گا. یہ مثال واوی ہے، اس میں واو کو ٹرم کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ بن جائے گا یقی. پھر یقی سے بنایا تقی. پھر تقی جب بن فعل امر بنائیں گے ہاں، یہ یقی تو میں اصل میں کیا؟ یقی اصل میں کیا تھا؟ باب کون سا بن رہا ہے؟ وقع یقی باب ضربہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اب جی. ضربہ میں جب آپ بناتے ہیں مثال کو، یہ مثال ہے، وہ شروع میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مثال جی واوی ہے. اب اس سے جب مضارع بناتے ہیں باب ضربہ سے، تو کیا بنتا ہے؟ وقع یا یقی. یا واقعی. نہیں، پہلے یقع. تو یو کی بنے گا نا، یو کی یو بنے جی گا نا. یو بنائیں. کی. یو ید ربو، ید ربو بنانا ہے نا. ہاں ہم تو یو یو کی، یو کی کی، یو بنے گا، ید ربو. یو کی یو. صحیح ہے. چلیں، یہ آپ نے پکڑ لیا، یہ آپ کا یدربو بن گیا. اب مثال میں جی ہوتا یہ ہے کہ ہم پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ گرا دیتے ہیں بیچ میں سے. جیسے وا ادا ہوتا ہے نا، تو یو ادو بنتا ہے مضارع یدربو سے، یو ادو. اب یو ادو میں یا کیا عید پڑھنا مشکل عربوں کو لگا تو انہوں نے اس کو گرا کے یا ادو کر دیا، مضارع یا ادو بنا دیا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح جی وا زوئیں والا وا ازا ہوتا ہے، اس کو بھی یو ایزو ہوتا ہے تو اس کو یا ایزو کر دیتے ہیں، وہ کو گرا دیتے ہیں بیچ میں مثال میں. اچھا، مجہول میں اس کو واپس لے آتے ہیں، واو کو جب مجہول بنانی ہوتی ہے تو یہاں پہ پیش آتی ہے، تو پھر ان کو چاہیے ہوتی ہے تو واپس مجہول میں واپس لے آتے ہیں. اب یہ آپ کا یقی بن گیا نا، یہ واو گر گئی بیچ میں سے، یقی بن گیا. اب یقی کیسے بنا؟ یہاں پہ تو پیش آ رہی ہے، یو کی یو ہے، تو یہاں ہم نے ساکن یا کرنا ہے نا، یقی مناسبت زیر بنانا ہے سے نا. ہوتی ہے، اب مجھے رول بتائیں یہاں پہ کیا رول ہے؟ یا کہ مناسبت زیر سے ہوتی ہے تو یقین کر دیں گے اس کو. ایسے نہیں کریں گے، جی دماغ نہیں ہے آپ لوگوں کے، بالکل بتا بتا کے تھک گئی. اور یہ یا ساکن ہوتا ہے نا، ویک لیٹر ہوتا ہے، ویسے پیچھے دیکھیں گے اگر ساکن ہے تو اس کو اس کی وہ حرکت دیں گے، لیکن ایسے وہ نہیں ساکن کریں گے نا، سن لینا میری بات. ابھی آپ کا ید او میں کیا ہوا تھا، یہ بات ابھی آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے، آخری بار بتا رہی ہوں میں، جس کے بعد پھر غصہ آنے والا ہے. ید او بنا تھا نا، واو پہ پیش آئی تھی نا، پیچھے پیش تھی، تو ہم نے اس کو ساکن کیا ساکن تھا کر. کہ نہیں کیا تھا؟ یا اب یہاں پہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ یہاں پہ پیش آ رہی ہے، واو پہ نہیں آ رہی. یا جس کے پاس شور ہے اس کو بند کریں. میم یا اس پہ کو پیش پیش آ نہیں. ہاں،
یا پر پیش آئے اور پیچھے زیر ہو، یا سے پہلے ہوتی زیر ہے، واو سے پہلے ہوتی پیش ہے، اس لیے ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ واو پہ پیش آئے پیچھے عربوں کو دو حرکتیں جو ہے نا بہت، خاص طور پہ یا پہ ان کو پیش بہت بری لگتی ہے۔ اب انہوں نے دیکھا یا پہ پیش آ رہی ہے تو ان رول کیا بنا لیا انہوں نے کہ آپ ٹو نے یا سے پہلے، رول تو پھر ہم گرامیرین میں بناتے ہیں نا یاد کرنے کے یا لیے۔ کو اپنے اوپر نا جزم یا زبر پسند ہوتی ہے، اب اس کے پیچھے زیر ہے تو پیش تو نہیں آئے گی نا، اس کو ہم ہاں مجزوم کر دیں تو گے۔ رول کیا بن گیا کہ واو پہ پیش ہو پیچھے پیش ہو تو ساکن ہو جائے گی، یا پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا ساکن ہو جائے گی۔ یہ دو رول آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ ناقص میں آنے ہی آنے والے ہیں۔ واو پہ پیش لگائیں گے مضارع بناتے تو پیچھے بھی پیش ہوتی ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، واو پہ پیش پیچھے پیش تو ساکن کرنا ہے، اور جب مضارع بنائیں گے ناقص میں تو پھر کیا بنے گا، اگر یا آ رہی ہے اب یا پہ پیش آ رہی ہے پیچھے زیر ہے تو اس یا کو ساکن کر دیں گے، تو اب یہ آپ کا یقی بن گیا، ٹھیک ہے؟ یہ یقی بن گیا، یقی سے تقی بن گیا۔ اب تقی سے آپ یہ ساتواں سیگا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے چوتھا سیگا اور ایک ہوتا ہے ساتواں سیگا، ایک ہوتا ہے ہیا ضمیر والا اور ایک ہوتا ہے انتا والا، تو ہم نے ساتواں والا لینا ہے، 7 سیگا لینا ہے، تقی لینا ہے، چوتھا نہیں لینا، ساتواں لینا ہے، دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں مضارع میں، یقی تقی تقی، اور تقی کیا ہے جا کے ساتواں بنتا ہے، یہ چوتھا بنتا ہے اور تقی اگلا والا ساتواں بنتا ہے، تو یہ میں نے وہی سیگا لیا انتا ضمیر والا، اور اس کو ابھی امر بنانا ہے، تو امر بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، تو گرا دیں گے۔ اللہ آخری حرف کو پہلے والے مجزوم کو کر یہ دیں گر گیا اور آگے سے یہ یا، یہ پورا اس ناقص کو میں بھی پورا حرف ہی گرا دیتے ہیں، جی۔ پورا حرف ہی گرا دیتے، آپ کا کی فعل امر بچ گیا، ٹھیک ہے نا؟ آگے نا کی کے بعد آپ نے کی جو ہے اس میں انتا ضمیر ہے، یہ آپ کا کی یا تو گر ہی گیا آگے سے نا، تو صرف کی رہ گیا یہ، اب کی پلس نا ضمیر لگائیں گے تو یہ پورا فعل فاعل اور مفعول بن گیا، نا ضمیر سے پہلے حرکت آ جائے تو وہ مفعول بنتی ہے، اور سکون آئے تو جی وہ فاعل بنتی ہے، سکون تو آ نہیں رہا یہاں پہ، فائل تو یہ آپ کا مفعول بن گیا، اور یہ فی نا جو ہے، اور وہ تو حرف وہ تو عاطفہ ہے نا، اس کو تو چھوڑ ہی دیں، یہ ہے آپ کا اصل میں فعل فاعل اور مفعول، اور اس کو مفعولن بھی ون کہا ہے، نا ضمیر کو، پورے کو نہیں کہا، پورا تو فعل فاعل اور مفعول ہے نا، مفعول نمبر 1 ہے یہ، کیونکہ یہ جو فعل ہوتا ہے اس کو 2 مفعول چاہیے ہوتے ہیں، بچہ، تو بچہ، ٹھیک ہے نا؟ ہم کو کس کو بچا اور کس چیز سے بچا، کس کو بچا ہم بھی کو مفعول ہے، ہمیں بچا مفعول ہے، اور کس چیز سے بچا وہ بھی عذاب زبر کے ساتھ آ رہا ہے، 2 مفعول چاہیے، تو یہ مفعول نمبر 2 بن گیا، عذاب ناری کون سا مرکب ہے؟ توصیف مضاف اضافی مرکب اضافی، اضافی مرکب اضافی پہ زبر کیوں آ رہی ہے مضاف پہ؟ کیونکہ یہ کیونکہ مفعول یہ بن رہا مفعول ہے۔ کیونکہ بنا یہ ہے مفعول بن رہا ہے، تو مفعول پہ ہمیشہ مفعول بنانا اور پیچھے فعل ہو تو زبر ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی اور اگر فائل بنانا ہو تو پیش دے دیتے ہیں، تو یہ آپ کا زبر کیونکہ ہمیں مفعول نمبر 2 چاہیے تھا تو یہ آپ کا بن گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، فعل پلس فائل پلس مفعول بھی 1 پلس مفعولن بھی 2، یہ سارا مل کے کیا بن گیا، جملہ فعلیہ بن گیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ کس کے اوپر عطف ہو گیا، پورا جملہ کے لیے اس یہاں تک پورا بنا ہے، 2 مفعول تھے اس کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مفعول 1 بھی اور مفعول 2 بھی سب مل کے یہ اغفر فعل کے اوپر جملہ فعلیہ بن کے اغفر فعل کے اوپر عطف ہو گیا اس واو کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ بس اتنا ہی کہہ کے چھوڑ دیں گے۔ اور یہ جملہ کون سا بنا، جو جملہ آپ کا شروع ہوتا ہے فعل امر سے اس کو جملہ خبریہ نہیں لکھا ہوا یہاں پہ، فعلیہ خبریہ نہیں لکھا ہوا یہاں پہ، یہ جملہ انشائیہ بنا ہے، صحیح ہے نا؟ یہ والا جو جملہ بنا ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یہ جملہ انشائیہ بنا ہے، بہرحال جملہ فعلیہ تو بنا ہے نا، تو جملہ فعلیہ پھر پچھلے فعل پہ، یہ بھی جملہ انشائیہ بنا ہے کیونکہ یہ فعل بے امر سے شروع ہو رہا ہے، جو جملہ کل سے شروع ہوتا ہے فعل امر سے شروع ہوتا ہے وہ آپ کا جملہ انشائیہ ہوتا ہے،
تو یہ بھی آپ کا اسی طرح فعل امر سے شروع ہو رہا ہے، یہ والا بھی فعل امر سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ بھی انشائیہ ہی کہلائے گا۔ تو جملہ فعلیہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ خبریہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جملہ انشائیہ۔ فعلیہ انشائیہ۔ خبریہ میں خبر دی جا رہی ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے نا، اس لیے وہ خبریہ کہلایا۔ اور انشائیہ میں یہ ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ ہم کہہ رہے حکم ہیں، تو اس میں سچا ہونے کا تو کوئی احتمال نہیں، جھوٹا ہونے کا تو کوئی احتمال نہیں نا، ہے نا۔ فعل جی امر جی میں تو ایسا نہیں ہوتا نا، کہ خبر تو نہیں ہے نا کہ سچی اور جھوٹی ہو جائے گی، وہ تو آپ دعا جی مانگ رہے ہیں، تو پھر ایسے ہوں جملے کو انشائیہ کہہ دیتے ہیں۔ انشائیہ کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، وہ ایک ایک کر پھر ہم دیکھیں گے کون کون سی ہوتی ہیں۔ فی الحال تو فعل امر جو ہوتا ہے وہ جملہ انشائیہ بنتا ہے، خبریہ نہیں بنتا۔ اسی طرح کوشچن والے، استفہام والے جملے ہوتے ہیں، ان میں بھی کوئی خبر، اگر خبر جو جملہ خبریہ وہی ہوتا ہے جس میں آپ اس کو سچا جھوٹا، کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکیں، اور اس جملے میں تو نہیں کہہ سکتے نا، یہ تو دعا مانگ رہے، یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں، یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ اچھا، اگلی آیت میں بھی انی کی اللہ زینت تقوی کی ہی کیا ہے، آگے صفت بیان کی جا رہی ہے۔ تقوی والوں کے بارے میں نہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی بات کر رہے ہیں۔ جو پیچھے ہم نے آیت کی تھی اس سے پہلے، یہ والی اللہ زینت تقوی جو یہاں سے شروعات تھی، کل کل انبئکم، جو ہے اس میں کیا تھا، استفہام کے لیے تھا نا، حرف استفہام تھا۔ انبئکم کیا تھا، یہ فعل اور فاعل اور مفعول تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ پورا جو ہے یہاں سے جملہ، پھر یہ اللہ زینت تقوی کے صفات آئی، یہ خبر دی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خبر دلوائی جا رہی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، کہ ان کے لیے کیا ہیں، باغات ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کی رضا ہے، ٹھیک ہے نا، رضوان ہے۔ اور پھر یہاں پر آگے للذین اتقوا، پھر وہی اتقوا جو ہے وہ یہاں پہ دوبارہ آیا ہے، اسی کا اگلا پارٹ ہے۔ تو یہ والا یہاں تک جو آیا نا، یہ والا، یہ تو صرف یہاں تک، آپ ذالکم تک آپ نے کیا ہے، یہ والا، یہ پارٹ کیا ہے یہاں پہ۔ اور یہ اگلا جو ہے ذالکم للذین، یہ جو پورا پارٹ ہے یہ اگلے والے اس میں کیا، رضوان من اللہ۔ اب انہی لوگوں کی پہلے ان کے نام بتائے گئے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے پاس باغات ہیں، کیسے باغات ہیں وہ ہم نے کیا، پھر وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور پھر ان کے لیے کیا کیا ہوگا۔ پھر اس آیت میں بھی، پھر اگلی آیت میں وہ انہی اللہ زینہ کہاں جا رہا ہے، اتقوا میں کی طرف جا رہا ہے نا، انہی لوگوں کی طرف اللہ زینہ اتقوا، انہی کی طرف جا رہی ہے۔ اب یہ والا کیا ہے، ان کی دعا بتائی گئی ہے، تقوی والوں کی دعا بتائی گئی ہے کہ وہ دعائیں کیا مانگتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، کون، تقوی والے، اہل تقوی، یا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، پس تو ہمیں بخش دے، اور کیا بخش دے ہمارے گناہ، بخش دے نہیں، بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہ، اور تو کیا کر، وقنا عذاب النار، اور تو ہمیں بچا لینا، کس سے، عذاب کے، آگ کے عذاب سے۔ دعائیں بھی مانگتے ہیں، اعمال بھی ایسے کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی انہی کے آگے صفت آ رہی ہے، اتقوا کی ہی صفت آ رہی ہے، للذین اتقوا جو اوپر آیا نا، انہی لوگوں کے آگے اور صفات آ رہی ہیں۔ اب یہ صفات جو ہیں، اس میں یہ آپ کا، یا تو آپ اس کو اللہ زینہ ہی معذوف مان لیں، وہی والا اللہ زینہ جو یہاں بھی مانا ہے، یہاں بھی معذوف مانا ہے نا، یہاں ہم نے اللہ زینہ، ٹھیک ہے، اور اللہ زینہ تھا، ہم معذوف مانا تھا، یا تو آپ یہاں پہ ہم ہی مان لیں، ہم الصابرین، ہم کہہ کے یہاں پہ الصابرین، وہ کیا ہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں، وہ سچ بولنے والے ہیں، وہ قانت ہیں، وہ منفقین ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ منافقین نہیں ہے، یہ منفقین ہے، ٹھیک ہے، منافق، جی، یہ منافق نہیں ہے، یہ منفقین ہے، اللہ انفاق کے سے ہے نا، نام، ہاں، یہ انفقا انفاق۔ ینفقو سے، منفق پیش آ رہی ہے نا، تو باب فعل سے ہے یہ۔ جی مستغفرین ہیں، اور کب بخشش مانگتی ہیں، صبح کے وقت،
صبح، اب یہ صبح یہ سحری کی بات کر رہے ہیں، جب آپ روزہ رکھتے ہیں اس وقت کی بات، اب رمضان آنے والے ہیں، تو تھوڑا سا پہلے اٹھیں گے تو آپ اس وقت پھر اپنی بخشش کی دعائیں کر سکتے. یہ ان کے کام بتائے جا رہے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں. تو یہاں پہ آپ ہم ضمیر کو بھی مضاف مبتدا مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فعل کو لا کے، فعل لانا زیادہ ضروری ہے کیونکہ آگے یہ مفعول بن رہے ہیں نا، منصوب آ رہے ہیں سارے، تو وہ زیادہ صحیح ہے کہ ہم ایک فعل کو معذوف مان لیں. اور مدہ یمدہ سے کون سا سیگا بنا ہے؟ امدہ، مدہ تیرواں ہوتا ہے نا نمبر، ہاں، کون سا؟ یہ 13واں سے ہاں 13واں. حمدہ ہو. افعلوا انا بہ، ضمیر والا، انتا والا جی نہیں، آنا والا، ٹھیک ہے نا. انتا انا، والا جی 7واں ہوتا ہے، وہ فعل یہ امر بن، 13واں ہے. یہ 13واں ہے، انا ضمیر والا. تو مدح یمدہ اور امدہ. اب یہ امدہ کیا ہے؟ اس میں آپ کا انا ضمیر فاعل ہے اور یہ معذوف مانا گیا ریڈ کلر میں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے ہماری. یہ اوپر ہوں لکھا ہوا ہے، صحیح ہے، کہ یا تو اس کو للہ زینہ تقوا میں اللہ زینہ کے لیے اس کو اللہ زینہ مان لیں اور ان کو مجرور بنا لیں، ٹھیک ہے، اور یا پھر کیا کریں، فعل مان لیں اور ان کا مفعول بنا لیں. تو ہم یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ فعل معذوف مان رہے ہیں اور مفعولن بھی ہی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو امدہ فعل ہو گیا، اس کے اندر ہی فاعل ہے، الصابرون مفعول بن جائے گا نا. اور یہ پہلا پہلا مفعول ہے، آگے واو آ رہا ہے اس لیے ہم اس کو معطوف علیہ بنا لیں گے. اور آگے یہ معطوف 1، معطوف 2، معطوف 3، معطوف 4 اور یہ تو نہیں بن رہا، یہ متعلق بنے گا کیونکہ یہ جار مجرور ہے. جار مجرور جو ہوتے ہیں متعلق ہوتے ہیں، اگر متعلق جملے میں موجود ہو. تو یہاں متعلق کیا بن رہا ہے پورے جملے میں؟ مستغفرین، مستغفرین اسم الفاعل، جی بالکل وہی بن رہا ہے، کیونکہ انہی کی صفت بیان کی جا رہی ہے نا کہ وہ سحری میں بخشش مانگتے ہیں. تو یہ اسم الفاعل آپ کا بن سکتا ہے، یہ جار مجرور جی اس کے متعلق ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں مل کے ایک ہی چیز بنیں گے، ٹھیک ہے نا. جی یہ اسم جی الفاعل جو ہے اس کا حال بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسم الفاعل ہے اور کا بخشش مانگنے والے ہیں صبح کے وقت میں، جار مجرور کے متعلق مستغفرین یہاں لکھا ہوا بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. اب اس کو کیسے کریں گے؟ یہ جو ہے نا یہ پورے مفعول تو ایک ہی ہوتا ہے، مفعول وہی ہوتا ہے جو فعل فاعل کے بعد آتا ہے، باقی اس کے اوپر عطف ہو رہے ہیں، یہ بھی عطف ہو رہا ہے، یہ بھی عطف، سارے جتنے بھی آ رہے ہیں نا واو کے بعد آتے جا رہے ہیں وہ اس کے اوپر عطف ہو رہے ہیں. اور یہ معطوف 4 جو ہے نا یہ یہاں ڈبل آ رہا ہے 2 میں، یہ بھی پورا کیا ہے، یہ بھی، یہ آپ کا معطوف 4 بن رہا ہے، واو کے بعد آ رہا ہے معطوف 4 ہے. تو یہ جو پہلا والا معطوف للہ ہے اپنے چاروں معطوفات سے مل کے کیا بنے گا؟ اس کا مفعول بنے گا، جملہ. اس کا مفعول بنے گا. ان سب کو آپ مفعول ہوں، نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی مفعول ہے، یہ بھی مفعول ہے، یہ بھی مفعول ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. مفعول اچھا. جو ہے نا وہ ایک ہے، جب 2 کی ضرورت ہوتی ہے تو دو لگا لیتے ہیں، 3 کی ضرورت ہوتی ہے 3، لیکن اس وقت واو نہیں لاتے بیچ میں. ہوں، جب آپ کو 2 مفعول چاہیے، جیسے اوپر ابھی آیا تھا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، تو کوئی واو آیا تھا بیچ میں؟ یہ نہیں ہے، مفعول 2 بنایا تھا، یہ مفعول 1 بنایا تو واو نہیں آئی تھی. نہیں. اس کا مطلب ہے یہ دونوں ہی مفعول بن رہے ہیں فعل کی کے لیے. لیکن یہاں پر یہ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ مفعول صرف ایک ہی ہے، اس فعل کو ایک ہی مفعول چاہیے. آمدہ ہو کا مطلب کیا ہوگا؟ میں مدح، تعریف بیان کرتا ہوں. ہاں میں تعریف بیان کرتا ہوں. یہ وہ والی تعریف نہیں جو الحمد میں آتی ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. ہم صرف جی. اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ مدح ہے، ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ میں کون ہے، انا کون ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، ہم نے جی. مانا ہے اس کو شروع میں. امدہ میں مدح بیان کرتا ہوں کس کی؟ الصابرین کی. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جا رہی ہے کیونکہ انہی کو پیچھے کہا گیا نا کل کہہ دیجئے، ہے نا. جی جی تو جی. انہی کے لیے یہ انا ضمیر ہو سکتی ہے. میں ہوں. مدح بیان، اس کے پیچھے بھی آپ معذوف سمجھ لیں، کل ہے نا، وہ اوپر والا ہی کل چل رہا ہے. تو یہ انا کیا ہے آپ کا؟ پھر یہ اس کا فاعل ہو گیا
اور یہ مفعول سارے مل کے یہاں تک نہیں، یہ پورا ایک ہی مفعول بن جائے، ایک ہی بنے گا، کیونکہ بیچ میں واو واو آ گئے تو معطوف علیہ اور معطوف سارے مل کے وہ ایک ہی بن گیا، اور وہ آپ کا اس کا مفعول بنا۔ یہ پورے دیکھیں ایک ہی مفعول بھی ہی لکھا ہے، سارے مل کے ایک ہی مفعول بھی ہی بن رہے۔ پھر یہ فعل اور فاعل اور یہ سارے ایک ہی مفعول بنے، تو یہ آپ کا فعل فاعل اور مفعول مل کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس سے زیادہ آسان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ان کا میننگ کر لیتے ہیں۔ میننگ کیا ہوگا اس کا؟ میں مدح بیان کرتا ہوں، انسانوں کی جو ہے نا مدح ہی کیا جاتی ہے، تعریف حمد صرف اللہ کی ہے۔ الصابرین، صبر کرنے والوں، ہاں صبر کرنے والوں، صبر کرنے والوں، صادقین سچ بولنے والے۔ صادق سچ وہ بولے والوں۔ وہ نہیں ہوتا جو کبھی جھوٹ بولے تو کبھی سچ بولے، ملا جولا۔ صادق وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولے، صحیح ہے نا؟ اور جی، پھر کیا قانتین، قانت کون ہوتے ہیں؟ جو کہ فرما بردار ہوتے ہیں، قنوت اختیار کرتے ہیں۔ قنوت یعنی عاجزی، ان میں عاجزی پائی جاتی ہے۔ قنوت کا مطلب عاجزی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ عاجزی اختیار کرنے والے اور قنوت اختیار کرنے والے، یعنی ایک بات کو ایک کام کو مسلسل کرنے والے، ٹھیک ہے؟ مسلسل کرنے سے عاجزی آتی ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ منفقینہ۔ اب یہ انفا کا ینفقو سے کیا بنا ہوا ہے؟ منفقن۔ منفقین، منفقن کیا ہوتا ہے؟ خرچ کرنے والا۔ ایک اسم الفاعل، اسم الفاعل، منفقن، ٹھیک ہے؟ منفقن۔ اب فا کے نیچے زیر آ رہی ہے، اور جو چیز جی، خرچ کی جائے اس کو کیا کہیں گے؟ منفق، وہ منفق کہیں منفق، گے، کہ اسم المفعول بنے گا۔ تو یہ آپ کا فائلن کے وزن نہیں بنا ہوا، یہ فائلن کے وزن پہ نہیں بنا ہوا، یہ مفعلن کے وزن پہ بنا ہوا ہے، یعنی یہ مفعلن، جی مزید فی سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ باب جی، افعال سے ہے۔ انفا کا روٹ ورڈ تو وہی ہوتا ہے جو منافق کا ہوتا ہے۔ اچھا، منفاقہ، منافق اور اس میں کیا مماثلت ہے؟ یہ اس کا معنی ہے خرچ کرنے والا، بہت اپوزٹ زیادہ ہے۔ اللہ۔ اور منافق کیا ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے جس کے دل میں نفاق ہو۔ میم، ایک تو وہ سنگولر ہے، یہ پلورل ہے، نہیں، وہ بھی منافقینہ اور ہو سکتا ہے نا، وہ بھی ہو سکتا ہے جی منافقین۔ وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نا منصوب اور یہ بھی مجرور یا یہ بھی سے، یہ بھی اسم الفاعل ہے، منافقینہ، منافقون، یہ بھی یہ ہے نا۔ یہ ثلاثی مجرد کا ہے۔ یہ نافع سے ثلاثی مجرد سے نہیں ہے، اچھا، یہ ہے یہ باب مفعلہ سے ہے، الف آ رہا ہے نا، ہاں ہاں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ پیش آ رہی ہے نا یہاں پہ۔ ہوں اگر یہ ثلاثی مجرد سے ہوتا ہے اسم الفاعل تو اس پہ زبر آتی نا، ہاں جی، وہ ہوتا ہے نافقن، فاعلن کے فائل، وزن، ٹھیک ہے، ہاں نافقن۔ یہ میم سے آ یہ رہا ہے۔ مناف میم آ گیا، پیش والی آ گئی، تو وہ تین باب جو ہیں پیش والے جن کے مضارع پہ پیش آ جاتی ہے ان میں سے ہے۔ مفاعل، اور الف دیکھ رہے ہیں تو یہ مفعلہ ہے، یہ بھی مزید فی سے ہے، یہ بھی مزید فی سے ہے۔ اب دونوں میں کیا یہ منافق کا معنی دے رہا ہے اور یہ خوب خرچ کرنے والے، مماثلت کیا ہے اس کے؟ یہ بھی ادھر سے سنتا ہے ادھر سے نکال دیتا ہے۔ نفع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفع کا کس کا سرنگ، میننگ آتا ہے؟ نفع سرنگ کیا جو ہوتی ہے؟ خرچ کرنے والے، نہیں، خرچ نفق کرنے والے، نفق کیا ہوتا ہے؟ نفق، افشین، افشین، فراخ، نفاق، نفق نفاق دونوں ہوتی طرف ہے سے جانا۔ ٹنل، پائپ لائن کا بھی دیکھیے، پائپ لائن موٹی سی ہوتی ہے، نالا ہوتا ہے، یا پھر آپ نے کبھی وہ دیکھی ہے چوہے کی بل، دونوں طرف سے کھلے گی۔ دونوں طرف سے کھلی ہوتی ہے، ادھر سے کوئی آئے ادھر سے نکل جاتا ہے نا؟ خرگوش کی بھی ایسی ہوتی ہے، خرگوش کی تو شاید پتہ نہیں اندر گہری ہوتی ہے وہ اندر چلا جاتا ہے، لیکن یہ منافق جو ہوتا ہے نا اس کی یہ جو نفق ہوتی ہے ٹنل، جیسے پانی کے بڑے بڑے پائپ لائن، ابھی پیچھے آواز نہیں آ رہی ہے، مجھے حادثہ نہیں آ بھی رہی ہو، ہے، پتہ نہیں۔ آپ کے پاس مسئلہ ہوگا۔ آواز آ رہی جی، ہے؟ ابھی آ رہی ہے استاذہ، ہاں، وہ جب سے نہیں آ آپ کے پاس نیٹ کم ہو جاتا ہے نا کبھی، رہی۔ جی، فلکچویٹ جب کرتا ہے نا تو پھر اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، میرے پاس بھی کبھی کر جاتا ہے، لیکن پھر آپ تھوڑا سا صبر کریں تو آواز واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ نفع کا کہتے ہیں ٹنل کو،
टनल के दो मुंह होते हैं। जो भी आपने पाइप लाइन, अभी जी पीछे हादसा भी हुआ पाकिस्तान में, वो बच्ची गिर गई ना बीच में, अपनी हम्म बच्ची समेत वो गिर गई, एक औरत बीच में, और दोनों की लाश मिली। तो ये इस तरह की चीज होती है कि इसके दोनों तरफ फिर इनको जोड़ 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 के बड़ी लंबी पाइपलाइन बना लेते हैं। तो वो जो एक होता है ना, उसमें दोनों तरफ मुंह होता है। तो मुनाफिक जो होता है उसके भी दो मुंह होते हैं कि नहीं होते, डबल फेसेस, है जी ना। जी 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 अब दूसरा ये होता है कि उसके दिमाग, इधर से बात जाती है, उधर से एक कान से सुनता है, दूसरे से निकाल देता है, असर नहीं होता उसके ऊपर। इसलिए मुनाफिक, और ये जो होता है इसको फिर क्यों, ये तो खूब खर्च करने वाला है, ये तो मुनाफिक नहीं है, ये तो मुनफिक दोनों है। हाथों से खर्च करता है। इसके पास चीज आती है और इधर से आती है, उधर वो अल्लाह के रास्ते में दे देता है, अपने पास नहीं रखता, अपनी जरूरत का रख के बाकी सब अल्लाह के रास्ते में दे। उनकी तारीफ बयान की जा रही है, अल्लाज़ीना तक़ौ की, सब्र करने वाले हैं, सच बोलने वाले हैं, सच का साथ देने वाले हैं, कानित हैं। दुआए कुनूत पढ़ते हैं ना रात को, कानित का मतलब होता है कुनूत इख्तियार करने वाले, इबादत के ऊपर। कानितात उन औरतों की सिफ्त आती है ना। जी हाँ, तो कानितात उन आती है। अब ये कानितीना मुजक्कर है, ठीक है। तो ये वाला कानितुन जो है, कानितुन इस्मुल फाइल है। ये आपका जो है सुलासी मुजरद से है, ये सुलासी मुजरद से है, ये सुलासी मुजरद से है। इसका वाहिद आपका कानित है ना, तो इस्मुल फाइल के वजन पे। ये आपका मुफिल के वजन पे, ये मजीद फी से है, ये मजीद फी से है, जी जी और ये वाला भी मजीद मजीद फी से है। मुनाफिकीन, मुनाफिकीन और मुनफिकीन में जमीन आसमान का फर्क है। ये मुनाफिक है और ये मुनफिक है, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला। कौन अपना माल देता है, यानी उसके पास जो भी अल्लाह की अता है वो देता है आगे, कुछ भी है वो आगे कर देता है, वो मुनफिक होता है। इल्म है, जो भी चीज है। अच्छा, मुस्तगफिरीन कौन है, ये किससे बनेगा, ये भी मजीद फीस से है, इसमें भी पेश आ रही है। तो ये कैसे बना हुआ है, कौन से बाप से बना हुआ है। बापे, जो लास्ट इस्तिफाल। वन है मैम, हाँ, जो लास्ट वन, इस्तिफआल। अपने दिल में ना दिन को दोहराया करें बाबों के नाम। बाब जी इस्तिफआल से बना हुआ है। इस्तगफरा यस्तगफिरु। अब यस्तगफिरु से मुजारे के पहले सीरे से आपने बनाना है इस्मुल फाइल। तो क्या बनेगा शुरू मुस्तगफिर, में, हाँ, या को आप मीम पेश में चेंज करेंगे, और और आखिर में आखिरी एक पर पेश पहले से लगा और हुआ है, तो दो पेश लगा देंगे, तो ये मुस्तगफिरुन बन जाएगा, है ना। जी जेर भी लगी हुई है, अगर जेर नहीं हम्म लगी हुई, जबर लगी है तो आप लगा लें, लेकिन ज्यादातर बाबों में लगी हुई होती है, तो इसमुल फाइल ऐसी बन जाते हैं। सिवाय दो अबवाब के, एक बाब जो तफाउल है और एक तफाउल में नहीं लगी होती, ये दो अबवाब में नहीं लगी होती, वहां पे आपको जबर को इसम फाइल बनाने के लिए नीचे लाना पड़ता है। वहां पर आपको इसमें मफूल बना बनाया मिलता है, फाइल बनाने के लिए जबर को जेर करना पड़ता है। बाकियों में सब में जेर लगी हुई है। ठीक है, आसानी है ना मजीद फी के अबवाब में, दो में जी सिर्फ आपको बिल्कुल जबर को जेर करना पड़ता है, बाकी अब ये देखिए मुस्तगफिरीन बन गया, मुस्तगफिरून से मुस्तगफिरानी भी बना, मुस्तगफिरूना भी बना, और मुस्तगफिरीना भी बन गया। मुस्तगफिरून होता है एक इस्तगफार करने वाला, ठीक है। और उसके बाद मुस्तगफिरानी दो इस्तगफार करने वाले, मुस्तगफिरूना दो से ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने उसका वो बनाना है नस्बी जरी, आप मुस्तगफिरूना से बनानी है, तो ये जरी तो हो नहीं सकती क्योंकि पीछे इसके कोई मुजाफ भी नहीं आ रहा, हर्फ जर भी नहीं आ रहा। तो ये आपका ये पहला वाला भी मंसूब था, तो ये वाला भी उस पर अतफ होके मंसूब ही हो रहे हैं सारे। पहला वाला जी मंसूब था, तो वो के बाद जो आएगा वो भी मंसूब होगा, उसके बाद भी मंसूब, उसके बाद भी मंसूब, ये भी मंसूब, ये मंसूब है, क्योंकि इसको मजरूर करने वाली तो कोई है ही नहीं ना, नस्बी जरी हालत एक ही होती है ना, जी मुस्तगफिरूना और ये सारे मुस्तगफिरीन। मिलकर मफूल भी बन रहे हैं ना। हाँ, अब बिल असहारी, तो ये इसका ही पार्ट है, ये दोनों मिलके ही क्या होंगे, एक बनेंगे।
یعنی صبح کے وقت ان کی، یہ نہیں کہ وہ ہر وقت ان کی بات اور یہ استغفار کرتے ہیں، ان کی خاص صفت کیا ہے کہ وہ سحری میں اٹھ کے استغفار کرتے ہیں، سحر کے وقت، صبح صادق سے بھی پہلے، جس میں ہم سحری کرتے ہیں، وہ سورج تو نہیں ہے ابھی، مطلب اذان تو نہیں ہوئی ہوتی نا، تو وہ والا جی ٹائم جس میں تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، 2 بجے کے بعد تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو بھی ٹائم ہے وہ سحری کا ہی ٹائم، جب بھی آپ کریں، کچھ سحری جلدی کر لیتے ہیں، کچھ لیٹ کرتے ہیں، سحر کا مطلب صبح ہوتی ہے، یہ اس کی جمع ہے۔ تو یہ کس نے کہا ہے کہ سارے مفعول بن رہے ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ کس نے بیوقوفی کی ہے یہ؟ شاہین، جی استاد صاحب، سارے مفعول نہیں بن رہے، ایک ہی مفعول بن رہا ہے نا؟ جی سب جی جی سب جی مل کے صحیح، ایک ہی بن رہے ہیں، ایک ہی سب بن رہا مل ہے کے جی۔ مفعولن بھی ہی بن رہے ہیں، جی بالکل یہ استاد۔ سارے مل کے اس کے اوپر عطف ہو رہے ہیں نا، یہ معطوف علیہ ہوں ہے، ہوں یہ سارے جی جی معطوف 1 2 3 یہ اس کے اوپر عطف ہو گئے، اب یہ سارے مل کے ایک ہی بن گئے نا، اب یہ صحیح ایک بن کے مفعولن بھی ہی بن گیا امدہو کا۔ جی 2 تب ہوتے ہیں، 3 تب ہوتے ہیں جب اس کو چاہیے ہوتے ہیں، اس کو تو ایک ہی چاہیے نا، اس کو تو ایک بھی کافی ہے، تو یہ ہم جی کیوں لا رہے ہیں، منسوخ کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ان کی ساری اور بھی صفات ہیں جن کی میں صفات تعریف جی۔ کر رہا ہوں، ان کی ایک ہی صفت نہیں ہے، ان کی اور بھی صفات ہیں۔ صحیح ہے، سمجھ ہوں آ کہ جب واو آ جاتا ہے تو پھر وہ سارے مفعول نہیں ہوتے، میں نے آپ کو یہاں مثال دی تھی جہاں واو نہیں آ رہی، جی سمجھا کریں بالکل بات کو، ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ جی کا استاد۔ فعل فاعل پہلے سے ہی تھا اور یہ معذوف ہے، آیت میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ تو نہیں تعریف کریں گے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہ ضمیر نہیں ہے نا، جو پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تعریف کرتا ہوں، میں تعریف مدح بیان کرتا ہوں، کس کی؟ صابرین کی، صادقین کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح سے سمجھ آ گیا؟ جی اچھا، کر لیں یہ بھی آیت، 15 منٹ ہیں، جی جلدی استاد۔ سے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت دن سے نہیں کیا، اس کو میں بہت آسانی سے کروا دیتی ہوں۔ شاہدہ جو ہے وہ فعل ہے، اللہ وہ اس کا فاعل ہے، اور اس کے بعد بی جو انہ ہو آ رہا ہے نا، اب جب بھی شاہدہ آتا ہے تو اس کے ساتھ بی کا صلہ آتا ہے، یہ بی کہاں سے آ رہی ہے؟ با جارہ جو آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ یہاں پہ معذوف ہے، جو بھی ریڈ کلر میں آ رہا ہے وہ معذوف ہے، تو اصل میں یہ کیا ہے؟ بی انہ ہوا ہے، شاہدہ کے ہوں ساتھ بی کا صلہ آتا ہے، جو یہاں کبھی کبھی ہٹا دیا جاتا ہے، کبھی کبھی لگا ہوتا ہے نا؟ جی تو جی کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ شاہدہ کے بعد بی لگا ہوتا ہے، ہوں اور کبھی کبھی نہیں لگا ہوتا، انا کے ساتھ بی نہیں لگا ہوتا، تو یہاں پہ معذوف تھا تو انہوں نے لکھ دیا کہ وہ ہے، اور انا ہو کیا ہے؟ یہ انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور اس کا اسم ہے آگے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لا جی آ رہا ہے آپ کا، لا لائے نفی جنس ہے، کیوں کہ آگے ایک زبر کے ساتھ اسم آ رہا ہے، جب بھی ہوں ایک زبر کے ساتھ اسم آتا ہے آگے تو وہ لائے نفی جنس ہوتا ہے، اور جی یہ لا جو ہے اس کا پھر کیا بن گیا؟ اسم لا بن گیا، لائے نفی جنس بن گیا، اسم لائے نفی جنس، ٹھیک ہے؟ یہ بھی اون کر لیتا جی ہے نا آ کے، پہلے یہ مبتدا ہوتا ہے، ہوں خبر ہوتا ہے، لیکن یہ لا آ کے لائے نفی اس کو اون کرتا ہے، اون کر لیتا ہے، اس کو ایک زبر کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے، تو یہ اس کا اسم بن گیا، اسم لائے، ٹھیک ہے؟ اور یہ مبنی جی یہ مبنی اس کے اوپر ایک ہی زبر آتی ہے، مبنی الفات ہی ہوتا ہے، یہ زبر ایک ہی آئے گی، پیش بھی نہیں آ سکتی، زیر بھی نہیں آ سکتی، جیسے یا کے بعد جو اسم آتا ہے نا مفرد والا، وہ مبنی علی دم ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک ہی پیش آتی ہے ہمیشہ، اسی طرح اس کے اوپر ہمیشہ ایک ہی زبر آتی ہے، اس کو مبنی علی الفتح کہتے ہیں۔ تو یہ لائے نفی جن کا اسم ہو گیا، پھر اللہ آپ کو پتہ ہے نفی کے بعد آئے تو وہ حسر کے لیے ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ حسر کے لیے ہوتا ہے، حسن اور ہوا جو ہے یہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ بدل بن رہا ہے، بدل بن رہا ہے، کس کا بدل بن رہا ہے؟ یہ تو مرفوع ہے، تو پیچھے تو کوئی اس مرفوع آ ہی نہیں رہا، تو کس کا بدل بنائیں گے؟ آپ دیکھیں نظر مارے کوئی مرفوع آ رہا ہے پیچھے؟ ہوا ضمیر مرفوع ہے،
یہ مرفوع ہم، ضمیر مرفوع کا مرفوع پہ ہوتا ہے نا، بدل جو ہوتا ہے وہ پچھلے کے اعراب کو کیری کرتا ہے. جاری کرتا ہے جی. اب یہاں تو کوئی مرفوع نظر نہیں آ رہا تو یہ کہہ رہے ہیں بدل ہے. تو میں بدل یہ کس سے بدل ہے بدل نا، بن رہا ہے؟ الہ کا، ہاں، الہ. الہ جو ہے نا اس کے محل سے بدل ہو رہا ہے. ہم، اب الہ کی اصل جگہ کیا تھی لائے نفی جنس آنے سے پہلے؟ اس کا محل کیا تھا؟ وہ مرفوع تھا، پیش، مرفوع تھا. جی. وہ مبتدا تھا. ٹھیک ہے، وہ ہم، مبتدا تھا اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ہم، کہ جو ہوا ہے اس کے محل سے بدل ہے. اس کا اصل جو ہے محل، اس کی جو اصل جگہ ہے، یہاں تو یہ لائے نفی جنس بن رہا ہے نا، ٹھیک ہے، جی. تو منصوب آ رہا ہے، لیکن اصل اس کا یہ ہے کہ وہ مبتدا ہے اور وہ مرفوع ہوتا ہے، تو اس کے محل سے بدل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب سمجھ یہ گئے موجود استاذ. ان کیا بن رہا ہے؟ یہ بھی معذوف ہے، جملے میں تو نہیں آ رہا موجود ان. تو یہ موجود ان جو ہے یہ خبر یہاں پہ لائے نفی جنس کی کا اسم بنا لیا آپ نے، اور لائے نفی ہم، جنس کی خبر جو ہے وہ معذوف ہے. ٹھیک ہے، خبر معذوف ہو جی. سکتی جب ضرورت نہیں ہوتی ہو تو معذوف سکتی ہے کر جی دیتے جی، ہیں. سمجھ میں آ گئی بات تو. ٹھیک ہے نا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی. یہ پورا کیا بن گیا؟ لا جو ہے لائے نفی جنس جو ہے اپنے اسم اور خبر سے مل کے، ٹھیک ہے نا، یہ خبر ہے نا، تو لائے نفی جنس اپنے اسم کیا ہے؟ الہ ہے، اور خبر موجود ہونا ہے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں مین، ان دونوں سے مل کے کیا بن رہا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا بن رہا ہے؟ پھر انا، انا کی خبر بن رہا ہے میم. انا کا بھی ایک اسم تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے یہ پورا جملہ اسمیہ بن کے اس انا کا اسم ہے اور اس کے آگے خبر بن جائے گا. یہ پورا جو جملہ آپ نے بنایا نا یہاں تک، لائے نفی جنس کا اسم اور لائے نفی جنس کی خبر، یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن کے خبرو انا بن گیا. یہ جو انا ہے نا اس کی خبر بن گیا یہ پورا جملہ، اور یہ انا کا اسم ہے اور یہ انا کی خبر ہے، تو یہ مل کے پورا کیا بننا؟ اپنے اسم اور خبر سے مل کے کیا بن گیا؟ آپ کو جملہ پتہ اسمیہ، ہے نہیں جملہ اسمیہ، خبریہ، جملہ فعلیہ میم، سوری. فیلیا کیوں بھائی؟ ابھی نہیں بنا نہیں، یہ فیلیا. جملہ، سوری نہیں، سوری، یہ دیکھیں جملہ میری اسمیہ ہی بنا. انا کیا کرتا ہے افشین؟ انا کیا کرتا ہے؟ انا اپنے اسم کو اسم نہیں رہنے دیتا نا. انا کے بعد جو جی، جملہ آتا ہے وہ اس کو جملہ اسمیہ نہیں رہنے دیتا. انا رہنے انا دیتا ہے، کا انا نہیں رہنے دیتا. انا کیا کرتا ہے؟ انا، انا اپنے بعد انا آنے کا والے اسم. جملہ اسمیہ کو کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو میم مصدر میں اپنا نا، چینج کر دیتا ہے نا، مصدر میں چینج کر دیتا ہے. بھول گئی نا؟ جی جملہ شرطیہ بنے گا. آپ تھوڑا صبر کریں، اس کو پہلے مجھے بتانے دیں. اوکے انا سر. جو ہوتا ہے وہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا. ہمارے پاس انا کا اسم اور انا کی خبر مل کے ایک جملہ تیار ہوا تھا، جملہ اسمیہ. یہ انا جو ہوتا ہے نا پھر وہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا، اس کو مصدر میں چینج کر دیتا ہے. بات یاد آئی؟ پرانی تو نہیں ہے، روز جی بتاتی جی ہوں. جی اب میم. یہ مصدر معول میں چینج ہو گیا. جس طرح ان ہوتا ہے نا وہ جملہ فعلیہ پہ اس کا ان مخفف ہوتا ہے نا. ان اس کو مخفف کریں، ہلکا کریں تو وہ ان بن جاتا ہے. اور اس کو کیوں مخفف کرتے ہیں؟ کیونکہ آگے جملہ فعلیہ آ رہا ہوتا ہے. تو جس طرح ان اپنے جملہ فعلیہ سے مل کے مصدر معول بن جاتا ہے، اسی طرح انا کے بعد جملہ اسمیہ آتا ہے، کیونکہ یہ انا کے بعد آتے ہی جملہ اسمیہ ہے. تو جملہ اسمیہ آتا ہے تو وہ اس کو پھر کیا کرتا ہے؟ جملے پورے کو مصدر میں چینج کر دیتا ہے. جیسے یہ کرتا ہے ویسے یہ بھی کرتا ہے. یہ جملہ فعلیہ کو مصدر میں چینج کرتا ہے، یہ جملہ اسمیہ آتا ہے تو اسمیہ کو کرتا ہے. تو اب یہ مصدر معول بن گیا پورا. اب مصدر معول جو ہے اس کے پیچھے با لکھا ہوا ہے، حرف جر لکھا ہوا ہے. تو اب وہ پورا جو آپ کا مصدر معول بنا ہے وہ بی سے مل کے کیا بن جائے گا؟ جار مجرور بن جائے گا نا. جی جار مجرور بن جائے گا. تو یہ یہی بتا رہے ہیں نا کہ مفرد کی تعویل میں مصدر معول بن گیا، مفرد ہی ہو جاتا ہے نا، پورا جملہ مفرد میں چینج ہو گیا، مصدر بن گیا. مصدر مفرد ہوتا ہے. اب محلن مجرور کیوں ہو گیا؟ محلن مجرور کیوں کہہ رہے کیونکہ ہیں؟ بی
बी बी आ बी गया की ना, वजह क्योंकि से। क्योंकि जुमले में बी नहीं है, बी तो हमने खुद लगाया ना। इसमें छुपा जी। हुआ होता है बी। हाँ, छुपा हुआ होता है, इसलिए उसको महलन मजरूर कह रहे हैं। ये पूरा जुमला महलन मजरूर हो गया, क्योंकि बी कभी आता है कभी नहीं आता, शुरू में बता दिया था। कभी लिखा होता है अशहदु अन्ना बी, है ना, इस तरह लिखा होता है बी अन्ना। और कभी जो होता है सिर्फ अन्ना लिख देते हैं, बी हटा देते हैं। तो यहाँ पे बी फिर हमने खुद लगाया था, इसलिए हम इसको महलन मजरूर कह रहे हैं। अगर बी लगा होता तो हम जार मजरूर बना देते। अभी महलन मजरूर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बी हजफ है, बा जो ना हरफ जार हजफ है। अब ये पूरा क्या बन जाएगा? शाहिदा शाहिदा फेल अपने फाइल, और ये क्या बना है? ये जो बना है आपका ये पूरा जुमला जार मजरूर मुताल्लिक शाहिदा बन गया ना। मुतल्लिक फेल। मुताल्लिक के फेल यहां से लेके, चाहे महलन बनाए वैसे बनाए, ठीक है। अगर बा लिखा होता तो वैसे बन जाता, अब बा नहीं लिखा हुआ तो मजरूर तो बन रहा है ना, चाहे महलन मजरूर बन रहा है, ठीक है। तो वो फिर क्या बन रहा है? जार मजरूर जो बनते हैं वो मुताल्लिक बन जाते हैं। अगर मुताल्लिक मौजूद हो तो मुताल्लिक बन जाते हैं, तो ये मुताल्लिक शाहिदा बन। अभी फेल फाइल और ये मुताल्लिक मिलके जुमला फेल या खबरिया हो। कभी आपको, आप खुद हैरान होंगे कि कभी यहाँ पे बी अन्ना लिखा होता है और कभी नहीं लिखा होता। जब नहीं लिखा होता तो माजूफ मानते हैं, लाजिम होता है, जिस चीज की जरूरत होती है उसको माजूफ मानना पड़ता है। तो हमने इसको माजूफ माना, फिर चूंकि लिखा हुआ नहीं था इसलिए हमने इसको महलन जुमले को मजरूर बना लिया, इन प्लेस ऑफ जार बना लिया। सही है, क्योंकि बी नहीं लिखा हुआ। अगर बी लिखा होता तो हम कहते जार मजरूर हो गए, और ये इस फेल का मुतालिक हो गया जार मजरूर पूरा, यहां से यहां तक पूरा ये उसका मुतालिक हो गया, और ये फाइल हो गया शाहिदा। मफूल की जरूरत ही नहीं, मफूल नहीं बना ये। मफूल इसलिए नहीं बना, अगर ये बा ना होता ना इसके साथ, बा होता ही नहीं, लगता ही नहीं, बा सिरे से ही ना होता, तो फिर हम इसको मस्दर मोवल बना के इसका मफूल शाहिदा का बना लेते। फेल फाइल और मफूल कह के हम क्या कर देते? जुमला पूरा कर देते। अब जाके इसके अंदर चूंकि बी लगता है, अगर लगा हुआ है तो ठीक है, जार मजरूर बना के आप उसका मुतालिक करेंगे, और नहीं लगा हुआ तो माजूफ मान के उसको आप जार मजरूर बना के इसका मुतालिक ही बनाना है, मफूल नहीं बना सकते। गवाही दी अल्लाह ने, क्या इसको मफूल की जरूरत है? नहीं जरूरत। नहीं। किस चीज की गवाही दी वो बताना है आपने, वो जार मजरूर से भी पूरा हो रहा है, मफूल बनाने जी। की जरूरत ही नहीं। गवाही दी अल्लाह ने बी अन्नहु ला इलाहा ला इलाहा इल्ला हुवा मौजूदुन। मौजूदुन माजूफ है। जब भी आप ला इलाहा इल्लल्लाह करेंगे ना, हुआ होगा, जब हुआ होगा तो, अगर अल्लाह हु होगा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, वो तो अल्लाह हु हो गया ना, है ना। ला इलाहा हमारा कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह हु। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अल्लाह की जगह हुआ जमीर भी आ जाती है, अल्लाह हु की जगह हुआ जमीर आ गई ना, तो इस तरह भी होता है। तो दोनों सूरतों में क्या होता है? ला लाए नफी जिन्स होता है, इलाहा क्या होता है? उसका इसम होता है। और ला हरफु नफी के बाद जो इल्ला आता है ना, उसको फिर हम हसर का मानते हैं, ताकीद के लिए ला रहे होते हैं। एक इल्ला वो होता है जिसके बाद मुस्तस्ना आता है। मुस्तस्ना होता है तो मंसूब होता है ना, ये तो मरफू है, तो इसका मतलब है ये हसर के लिए आ रहा है, ये ताकीद के लिए आ रहा है। और इसका ये सिवा के और गैरा के मानी में आ रहा होता है यहाँ पर। इल्ला नफी का, नफी में जोर देने के लिए, इल्ला हुआ। और ये इसको बदल बनाएं, जो तरकीब में कुछ बनाना तो है ना, तो बदल बनाएंगे इसको। बदल किसका बनाएंगे? पीछे कोई आ रही नहीं रहा, मरफू कोई आ ही नहीं रहा, तो फिर हमने इसको इलाहा के महल से बदल बना दिया। और खबर भी लानी है, इसका ला नफी जिन्स का तो इसम ये बन गया ना, तो इसकी खबर नहीं जी। चाहिए हमें। तो खबर क्या है? वो अल्लाह ने उसको बताना मंसूब। जरूरी नहीं समझा।
تو وہ ہم نے خود معذوف مان لی. تو جملہ تو کمپلیٹ کرنا ہے، جملہ اسمیہ خبریہ بنانا ہے، تو خبر بھی چاہیے. خالی لا کے اسم سے تو نہیں جملہ بن جائے گا نا. یہ تو آگے کچھ خبر تو نہیں بن رہی ہے، یہ تو خبر نہیں بن رہی، یہ تو حسر کے لیے آ رہا ہے اور یہ بدل ہو رہا ہے لا کے محل پہ. تو پھر ہم نے خبر لائی موجود، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے نا، مرفوع ہوتی ہے. تو یہ خبر لا لائے. پھر لا اپنے اسم اور خبر سے مل کے، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کے کیا بن گیا؟ خبرو ان. یہ پورا کیا بن گیا؟ یہ ابھی مصدر کی تعویل میں نہیں ہوا، ابھی یہ خبرو انا بنا ہے، اس انا کی خبر بنا ہے. یہ انا کا اسم تھا اور یہ پورا انا کی خبر بنا ہے، اس انا کی. ٹھیک ہے نا، اس انا کی خبر، جی اس کا اسم یہ ہے تو یہ پورا اس کی خبر بن گیا. اب یہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کے کیا بن گیا؟ انا جب بھی آتا ہے اس کے بعد جملہ جو ہوتا ہے مصدر اسمیہ ہی ہوتا ہے، اسمیہ ہی جملہ ہوتا ہے. آگے انا کے بعد، انا کے بعد جملہ اسمیہ ہی ہوتا ہے. وہ پورا جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ انا کی، انا اپنے اسم اور اس وہ انا اپنے اسم اور اپنی خبر کو لے کے وہ مصدر بن جاتا ہے. ون ورڈ. ون ورڈ مفرد بن جاتا ہے، ون ورڈ بن جاتا ہے، مصدر بن جاتا ہے، لکھا ہوا ہے پورا ادھر. اور پھر یہ محلن مجرور کیوں ہو گیا؟ کیونکہ با اس میں جملے میں نہیں آ رہی. دیکھیں کہیں با آ رہی ہے اوپر؟ دیکھیں نہیں آ رہی با، تو وہ محلن مجرور کہلائے گا. تو محلن مجرور ہے تب بھی کیا بنے گا؟ اس کا متعلق ہی بنے گا. اور اگر بی نظر آ رہا ہے تب بھی وہ جار مجرور بن کے اس کا متعلق ہی بنے گا، مفعول نہیں بن سکتا. اس بی کی وجہ سے وہ مفعول نہیں بن رہا. اگر یہ بی نہ ہوتا، شاہدہ کے ساتھ بی نہ آتا یا انا کے ساتھ بی نہ آتا ہوتا، شاہدہ فعل کے بعد یہ بی نہ آتا ہوتا تو یہ مفعول بن جاتا. اس کو ہم اس کا مفعول بنا دیتے. چونکہ شاہدہ کے بعد بی صلہ ہوتا ہے انا سے پہلے، اس لیے پھر یہ بی اپنے اس مصدر سے مل کے، جار مجرور مل کے اس کا متعلق بن گئے. صحیح ہے؟ اچھا جناب، ابھی یہ آیت لمبی ہے تو اس کو رہنے دیتے ہیں، پھر بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے، پھر سمجھ نہیں آئے گا، بہت سی چیزیں اس میں نئی ہو گئی ہیں آج. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ بن کے یہ آیت کمپلیٹ ہو گئی پوری. آخر میں کیا بننا ہوتا ہے؟ جب بھی آپ دیکھیں آخر میں کیا بنے گا، سب کچھ مل کے یا تو جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا یا اسمیہ بنے گا. دو ایک چیزیں بننی ہوتی ہیں. تو بنانی بھی تو ہوتی ہے نا، دیکھنا بھی تو ہوتا ہے کیسے جملہ فعلیہ بن رہا ہے. تو پھر اس کو ہم سارا یہ کام کرتے ہیں کہ کیسے بنا رہے ہیں. مشکل گھاٹی ہے نا، گھاٹی مشکل ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کوئی آسان گھاٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یہ بہت مشکل گھاٹی ہے. تو گھاٹی کو عبور کریں گے پھر ہی مزہ لیں گے. اپنا مال کسی کو دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنی ضرورتوں پہ بعض دفعہ اپنی ضرورتوں کو بھی کم کرنا ہے، تبھی آپ خرچ کریں گے نا. اگر آپ شاہ خرچ ہیں اور آپ اپنا دبا کے لگائے جا رہے ہیں اپنے اوپر، تو پھر تو آپ اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے. تو آج ہم نے جو پڑھی ہے نا وہ اب اس میں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں ختم کرنے سے پہلے. گواہی دی اللہ نے، بے شک وہ. کون وہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اللہ. اللہ کی طرف جا رہی ہے. بے شک وہ اللہ، یعنی گواہی خود اللہ دے رہے ہیں. یہ آیت تو ابھی ہم نے کی بھی نہیں کی ہے. اچھا یہاں تک کی ہے شاید، اللہ ہوا تک موجود ان تک کی ہے نا. ترجمہ کر لیتے ہیں پوری آیت کا. گواہی دی اللہ نے. ٹھیک ہے، اللہ فاعل ہیں، مرفوع ہے اس لیے فاعل بن رہا ہے نا، زبر ہوتی تو مفعول بن جاتا. تو گرامر سیکھتے ہی اس لیے کہ ہم اس کو فاعل بنائے، ہمیں پتا ہو کہ یہ فاعل ہی بن رہا ہے. انا کا اسم ہو گیا، اور اب انا کی خبر لانی ہے نا، بے شک وہ. تو خبر کیا لائیں گے انا کی؟ یہ پورا لا الہ الا ہو، یہ خود جملہ اسمیہ ہے. یہ خود جملہ اسمیہ بن کے کیا بن رہا ہے؟ انہ کی خبر. انا کا اسم اور انا کی خبر بن گئی. اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کے پورا جملہ اسمیہ بن گیا. انا جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا، مصدر میں چینج کر دیتا ہے، ون ورڈ بن گیا.
اب وہ جو پیچھے بی معذوف ہے نا، اس کی وجہ سے یہ پورا کیا بہن جار مجرور بن گیا، جار مجرور بن کے یہ پھر شاہدہ کا متعلق بن گیا. تو گواہی دی اللہ نے، کیا گواہی دی اللہ نے؟ انہو کہ بے شک وہ یعنی اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی بھی الہ، ٹھیک ہے، معبود حقیقی کوئی بھی نہیں ہے، الا ہوا مگر وہی، سوائے صرف اس کے ہاں مطلب ماں سوائے اس کے کوئی بھی الہ معبود حقیقی نہیں ہے. اللہ خود گواہی دے رہا ہے. اور پھر دیکھیں یہ والملائکۃ پہ پیش کیوں آ رہی ہے؟ یہ کس پہ عطف ہو رہا ہے؟ کس پہ عطف ہو رہا ہے یہ یہ اللہ پیچھے؟ اللہ اللہ پہ اللہ پہ، اللہ ہوں، پہ ہو رہا ہے، اللہ اللہ پہ اللہ نے گواہی دی. اور کس نے گواہی دی؟ فرشتے فرشتوں نے ملائکہ نے گواہی دی ان کے فرشتے کہ اللہ ایک ہے. اور ہوں، کس نے گواہی دی؟ اولو العلمی، یہ بھی اولو رفعی حالت میں ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ سارے فائل نہیں بنیں گے شاہدہ کے، ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر عطف ہو کے بن رہے ہیں اللہ پہ. یہ معطوف علیہ ہے اور یہ معطوف 1 ہے اور یہ اولو العلمی معطوف 2 ہے. واو آ رہے ہیں نا بیچ میں، ہوں، تو واو جب آتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ مفعول یا فاعل نہیں بنتا، وہ معطوف عطف وہ ہو کے معطوف فاعل بن بنتا. صحیح ہے. تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ واو جب آ جائے، یہاں بھی واو ہے یہ بھی، تو یہ ڈائریکٹ مفعول تو ایک ہی اللہ. یہ گواہی یہ بھی دینے والے ہیں، یہ بھی گواہی دینے والے ہیں، لیکن یہ اس کے اوپر اللہ کے اوپر اس کا عطف ہو کے وہ گواہی دے رہے ہیں. اب کیا گواہی دے رہے ہیں؟ اولو العلم کون ہوتے ہیں؟ علم والے. علم والے. اور اولو العلم ہوتے کون ہیں؟ ہر علم والا اولو العلم نہیں ہوتا. عالم کون ہوتا ہے؟ ہر بندہ، ہر علم والا عالم نہیں عمل ہوتا. ہو، عمل کے ہاں ساتھ علم، علم کے ساتھ ہاں، علم ہو. جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ عالم ہوتا ہے. ہر علم والا عالم نہیں ہوتا. جو عمل نہیں کرا وہ تو اس کے لیے عذاب بن جائے گا کل. ہوں، تو عالم کون ہے؟ جو اپنے عمل کے ساتھ جیتا ہے. حافظ کون ہے؟ جو قرآن کو حفظ کر کے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ حافظ ہے. رٹا لگانے والا حافظ نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اندر کیا لکھا ہوا ہے اور وہ اس کے خلاف زندگی گزار رہا ہے. اس کا قرآن بہت جلدی چھن جاتا ہے حفظ کیا ہوا، کیونکہ وہ دنیا میں غلط کام کر رہا ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، مائیں ان کو دماغ دنیا میں نہیں چلا، ان کو کدھر ڈال دیا؟ مولوی کے پاس. اور گاؤں کے مولوی تو آپ کو پتہ ہے وہ روٹی اور کپڑے پہ ہی ہوتے ہیں، تو وہ فیسیں وغیرہ تو لیتے نہیں، تو وہ ان کو حفظ کرا دیتے ہیں ڈنڈے کے سوٹے سے. کسی نے ماں نے ڈال دیا اب اس کو کرانا ہے، وہ کر جاتے ہیں، ڈنڈا وہ ڈر سے کر جاتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی کام بندہ جب کام کرتا ہے نا تو 2 وجہ سے کرتا ہے، ایک تو محبت میں کرتا ہے اور ایک ڈر سے کرتا ہے. ہم یا تو اللہ کے ڈر سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں. یا تو والدین کی محبت میں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا والدین کے ڈر سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کر تو رہے ہوتے ہیں نا. تو وہ بھی کیا کرتا ہے؟ وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے ڈر کی وجہ سے. کچھ ماں کا خوف ہوا، باپ کا ہوا، حفظ کرنا ہے تم نے. لالچ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ پہنایا جائے گا. اب وہ بچہ جوان ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے جب جاب پہ لگتا ہے، بیرون ملک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب تک وہ مولوی سے جڑا ہوا تھا، مولوی اس کا سنتا رہتا تھا یا وہ دوسرے بچوں کو حفظ کرا رہا تھا، ٹھیک ہے. اب وہ نکل گیا کسی جگہ پہ، اور وہاں کا ماحول آپ کو پتا ہے باہر کے ملکوں کا ماحول کیا ہوتا ہے، کہ چاہے آپ گلف میں ہی چلے جائیں تو ماحول بہت خراب ہوتا ہے. اب وہ بچہ سارا شروع میں اس نے کچھ دہراتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس نے کہا یہ تو بہت مشکل کام دہرانا. تو اب وہ دنیا میں پڑ گیا، بھول گیا دنیا میں روزی روٹی کمانے کے چکر میں. لڑکی بھی جو ہوتی ہے نا، اس کو بھی جب آپ حافظہ بناتے ہیں نا تو سوچ کے بنایا کرے اس نے اگلے گھر میں جانا ہے، اور وہ یہ وہاں جا کے بھول تو نہیں جائے گی. وہ اس کو کرنے دیں گے، اس کو کنٹینیو کرنے دیں گے یا نہیں کرنے دیں گے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بعض دفعہ اتنی سختی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس کام کرو، گھر کے کام کرو اور کچھ نہیں کرنا، ہماری خدمت کرو، اور بیچاری سارا بھول جاتی ہے.
تو لڑکوں کے ساتھ روزی روٹی، اور ان تو کما کے پوری فیملی کو کھلانا ہے، ماں باپ بہن بھائی، اپنے اپنے بچے بیوی، ان کا تو اور مشکل ہوتا ہے، تو وہ بھول جاتے ہیں. صحیح ہے نا؟ وہ کدھر گیا قرآن سارا؟ ہاں اگر اس نے وہ سمجھا تھا اور اس کو اپنے عمل میں لے آیا تھا، تو وہ عمل تو باقی رہے گا نا اس کا. وہ عمل ہو سکتا ہے اس کو سیدھے رستے پہ رکھے، اور اپنے اس کا جو حفظ تھا وہ اس کو ماں باپ کو جنت وہ بھی کروا دے، ماں باپ کی صدقہ جاریہ بھی بن جائے. کچھ باتیں ہم نے خود ہی گھڑی ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا ایسا. اگر حافظ ہے اور بعمل حافظ ہے، اس کی پوری زندگی اس قرآن کے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، تو ان کے پوری قرآن کا وہ تھا. حضرت عائشہ کیا کہتی تھی؟ پورا قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے. تو ایسی بات ہوگی تو پھر وہ حافظ قرآن ہوگا، ورنہ تو اس کا عمل اگر اس کے خلاف ہے تو وہ اس کے لیے سارا بھول بھی جائے گا، چھن بھی جائے گا، اور وبال بھی ہو جائے گا. اسی طرح عالم ہے. عالم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بعمل ہوتے ہیں اور ایک علماء سو ہوتے ہیں نا، جو اپنے علم کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہاں، یہ اولو العلم وہ ہیں جو اپنے علم پر عمل بھی کرتے ہیں، جنہیں اولو الالباب بھی کہتے ہیں. تو کتنے لوگوں نے گواہی دی؟ اللہ نے، ملائکہ نے اور اولو العلم نے. کیا گواہی دی؟ قائمم بالقسط. اب اس کے اوپر کیا ہے؟ قائمہ بالقسط کا کیا ترجمہ کریں گے؟ قائمن اسم الفاعل ہے اور منصوب آ رہا ہے، قائمن سے قائمن ہے، یعنی کھڑا رہنے والا، بالقسط عدل پر. اب اسم الفاعل کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ جار مجرور ہے، اس کا متعلق جملے میں موجود ہے، قائمن اسم الفاعل ہے، یہ اس کا متعلق ہو گیا نا، متعلق ہو گیا، یہ متعلق ہو گیا. اب یہ دونوں جو ہیں، یہ کھڑا رہنے والا انصاف کے اوپر. اس ظاہر ہے جب اسم الفاعل آتا ہے تو اس کے اندر فعل کی طرح ضمیر بھی ہوتی ہے، ہوا ہوتی ہے نا. اب وہ ہوا ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ قائمونہ تو نہیں آیا نا، صرف قائمن آیا ہے، ہوا ضمیر آئی ہے. قائمونہ ہوتا تو ہم ہوتی، قائمانی ہوتا تو ہما ہوتی. ہوا ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ کون کھڑا رہنے والا ہے عدل پر؟ علم والے میں ہوا ضمیر علم والے تو جمع ہے نا، وہ تو جمع ہے، اس کی طرف تو قائمن نہیں جائے گا نا، قائمن میں تو ہوا ضمیر ہے نا. پھر تو اللہ کی طرف جائے گی نا. اللہ اللہ کی طرف جائے گی نا، کہ وہ جو ہے قائم ہے کس پر؟ عدل پر. عدل پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ کی حکومت جو ہے وہ عدل پہ قائم ہے، اس لیے اس نے آخرت میں جنت اور جہنم بھی بنائی ہے نا، اس لیے بنائی ہے اس نے. یہ بھی اس کا عدل ہے نا، کہ اس نے جنت وہ ظالم نہیں ہے، یہ اس کا عدل ہے. اگر بروں کو سزا نہیں ملے گی جو دنیا میں برائیاں کر رہے ہیں، تو یہ کیسا عدل ہوا اللہ کا؟ پھر سب کو ایک جیسا کر دے گا آخرت میں، تو پھر تو وہ عدل نہیں ہوا نا. تو اللہ تعالیٰ عدل پہ قائم ہے، صحیح ہے، اور اس کا نظام پورا عدل پہ قائم ہے. اور پھر آگے کیا کہا گیا؟ لا الہ الا ہوا. اب یہ اس کا بھی بالکل وہی آپ کریں گے، ہوا کو بدل بنائیں گے الہ کے محل سے. اور یہ اللہ جو ہے یہ اثر کے لیے آ رہا ہے، اور لا جو ہے لا نفی جنس ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک زبر کے ساتھ اسم آ رہا ہے. تو اب العزیز الحکیم کیا بنے گا؟ ہوا کی بات. اب خبر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے موجود ہونا آپ نے یہاں پہ لگائی تھی. یہ خبر نمبر 1 بن جائے گی اور یہ خبر نمبر 2 بن جائے گی. تو یہ لا نفی جنس کا اسم اور یہ خبر نمبر 1 اور 2 مل کے کیا بن جائے گا؟ یا تو ایسے کریں کہ آپ اس کو ہوا کو آگے ملا کے تو اس کو جملہ اسمیہ بنا لیں، مبتدا اور خبر 1 اور 2 تو یہ بنا لیں، اور اس پورے کو آپ کیا کریں؟ لا نفی جنس کی خبر بنا لیں. یا پھر اس کو آپ بدلی بنا لیں جیسے اس پہ بنانا ہے، اور اس کو آپ اسی لا نفی جنس کے اسم کی خبر 1 بنا لیں، 2 بنا لیں، اور یہ جملہ آخر وہی جملہ اسمی ہی بننا. صحیح ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ انہوں نے کیسے بنایا. اللہ معطوف علیہ، کہاں گیا؟ ہاں یہاں سے شروع ہوا نا،
अल्लाह, एक सेकंड, शाहिद अल्लाह कहाँ है, बिल अफसर शाहिद अल्लाह, अच्छा अल्लाह हुआ। तो यहाँ पर इसको माजूफ माना गया ना, मातूफ अलैह को, ताकि ये वो आतफा आई है तो उसको किसी पे अतफ तो करना है ना ये। तो अल्लाह जो है ना यहाँ पर नहीं आया, ये इसको हमने खुद ही इसके ऊपर क्या किया था, अतफ किया था ना, तो ये मातूफ अलैह बन गया, और ये वाव आतफा है अल मलाइका, तो उसके ऊपर अतफ हो गया। सही है। और ये फिर उलुल इल्म जो है ये आपका मातूफ टू बन गया, ये भी अल्लाह पे ही जा रहा है, हमने ऐसे ही किया था पीछे। और काइमन इस्मुल फाइल है, और ये हाल बन रहा है। हाल क्यों बनाया इसको हमने, क्योंकि ये इस्मुल फाइल है, उसके बाद जार मजरूर आ रहा है। ठीक है। काइमन मंसूब है, मंसूब है, ये इस्मुल फाइल बनेगा। और हाल किसका बन रहा है, हुआ का बन रहा है या अल्लाह का बन रहा है, दोनों में से किसी का भी बनाने, दोनों एक ही चीजें हैं। फाइल का मैम। हम्म तो ये हाल बन रहा है, इस्मुल फाइल हाल बन रहा है, और ये उसके मुताल्लिक हो गया, क्योंकि ये मुताल्लिक बनने के काबिल है ना इस्मुल फाइल, 8 चीजों में से है, तो ये उसका क्या हो गया, बन गया। तो ये इस तरीके से किया है, काइम बिल किस्ती। और फिर ला इलाहा इल्ला, ये तो उसका आपने कर दिया सारा, मौजूदन फिर खबर होगी, यहाँ पे खबर ले आए अपनी। ठीक है। और हुआ जो है ये माजूफ मुब्तदा है, ये कहाँ से आया, ये नया बनाया आपने, इस जुमले को अलग से जुमला बनाने के लिए आपने ये माजूफ निकाला है इसका। जैसे मैंने बताया था ना कि इसको बना लें, मैंने इसको बनवा दिया था, लेकिन इसको पिछले जुमले के साथ ही रहने दें, नया निकालें, और उसके लिए खबर वन और खबर टू बन। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जुमला इसमिया खबरिया एक और बन जाएगा। और यहाँ पे ये लाए नफी जिन्स अपने इसम और खबर से मिलके जुमला इसमिया खबरिया बन गई। सही है। तो ये इस तरीके से बनाया गया। अब इसका हमारे पास सिर्फ तर्जुमा रह गया है, तो इसका तर्जुमा मैं करती हूँ, सही वाला करने की कोशिश करती हूँ। आयत नंबर कौन सी है ये, 16 है ना, 17, 18 18। हाँ 18 हो गई है। चलो देख लेते हैं। अच्छा, गवाही दी अल्लाह ने, अन्नहु के बेशक वो, यहां से शुरू करते हैं ना, ये गवाही दी अल्लाह ने कि बेशक वो नहीं कोई इलाहे बरहक या कोई माबूद बरहक, इल्ला मगर वो ही। और किसने गवाही दी, और फरिश्तों ने, व उलुल इल्म ने, इल्म वालों ने क्या गवाही दी, काइमम बिल किस्ती, इस हाल में कि ये हाल बन रहा है। हाल बताया जा रहा है किसका, हुआ का या अल्लाह का हाल बताया जा रहा है। ये जो मैंने आगे आपको किया था यहाँ पे, ये हाल बन रहा है, किसका बन रहा है, अल्लाह का या हुआ का। इस हाल में कि वो क्या है, वो बिलकिस्ती का क्या मतलब है, इंसाफ पर कायम है। वो कौन है, अल्लाह या हुआ, वो इंसाफ पर कायम है, यही तर्जुमा हमने किया था। और किस्त का मतलब होता है इंसाफ। ला इलाहा इल्ला हुआ, आगे का क्या तर्जुमा है, अभी तो आपको आ ही गया होगा, इसमें तर्जुमा मुश्किल नहीं है, नहीं कोई इलाह बरहक, वही तर्जुमा हो रहा है, मगर वो ही। ठीक है, मगर वो ही। और फिर क्या है, मगर वो ही। और हमारे पास जो अल्फाज हम उन्हीं को देखते हैं कि उसी का तर्जुमा करेंगे ना, ये वाले तो नहीं करेंगे बीच में। इस अल्फाज हमारे पास है, वो ही क्या है, अल अजीज है और अल हकीम है। हकीम क्या होता है, यानी हिकमत जिसका, वाला। हिकमत वाला। हकीम के 2-3 मानी होते हैं। एक होता है हाकिम, अल्लाह हाकिम है कि नहीं है, बेशक है। है ना, हकीम जी। है। और दूसरा क्या है कि अल्लाह का हर हुक्म हिकमत से भरा हुआ है, चाहे हमें खैर जी। नजर आए या ना आए। अल्लाह का, हम लोग जो जुमला भी यूज करते हैं उर्दू में, कि अल्लाह के हर हुक्म में हर हिकमत होती है, खैर होती है, कहते हैं कि नहीं कहते, अल्लाह के हर कहते काम में हैं। हिकमत होती है, जी। यानी उसमें कोई ना कोई खैर छुपी होती है। वो हमें उस वक्त बस नजर नहीं क्या। आती, लेकिन बाद में नजर आती। तो ये आयत भी आपकी कंप्लीट हो गई। अल्फाज सारे एक ही जैसे थे,
جب بھی لا الہ الا اللہ ہوا کا کریں گے تو اسی طرح کریں گے. صحیح ہے نا؟ تو جی اس کو آپ بدل بنائیں گے اور کس سے اس کے اصل سے بنائیں گے. خبر معذوف ہی ماننی پڑے. خبر آپ کو معذوف موجود ماننی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تو پورا جملہ اسمیہ بن گیا نا. ایک لائن افیجنس اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ بن گیا، خبریہ بن گیا. اب یہ والا کیا کریں گے، اس کو کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے پھر ہم نے ہوا کو معذوف مانا اور اس کی دونوں خبریں بنا. یہ الگ سے جملہ بنا دیا اور اس کو الگ سے جملہ اسمیہ خبریہ بنا دیا. اب وہ نہیں آ رہا اس لیے وہ عطف نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں آ رہا بیچ میں. یہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا، یہ بھی جملہ اسمیہ خبریہ. تو یہ کتنی پیاری آیت ہے نا، اگر جی اس طریقے سے پڑھا جائے اور سمجھا جائے. ورنہ تو کیا ہے، شاہد اللہ نہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قائم بالقسط کیا ہے. اس حال میں کہ وہ قائم ہے، یعنی اللہ قائم ہے کس پر؟ عدل پر، قسط پر. قسط ہوتا ہے انصاف. اللہ کے ہاں اللہ کا کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ کا انصاف نہیں مانگنا چاہیے. رحمان. اگر اللہ تعالیٰ انصاف پہ آ گئے تو ہم نہیں بچ سکتے. بالکل بالکل بھی نہیں مانگنا چاہیے. اللہ سے اس کا فضل مانگیں. کبھی یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے لیے عدل کر دے، انصاف کر دے. ہو سکتا ہے آپ ہی مجرم ہو اور آپ کے اوپر ہی وہ پڑ جائے. ہمیں تو نہیں پتا، ہر کوئی اپنے آپ کو تو پاک ہی کر رہا ہوتا ہے نا. ہر بندہ اپنے آپ کو ہوں، پاک کہتا ہے، دوسروں پہ الزام لگاتا ہے نا. تو پاک تو آپ نے کر دیا، لیکن اصل پاکی تو وہ ہے جو اللہ کریں گے نا. جس کو اللہ پاک کر دے وہی پاک ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں اپنے آپ کو پاک مت کرو، جو میری نظر میں پاک ہے وہی پاک ہے بس. اور وہ مجھے پتا ہے کون پاک ہے اور کون نہ پاک ہے. تو اس لیے اللہ سے کبھی اس کا عدل نہیں مانگے، انصاف. یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ساتھ انصاف کرتے. یہ جملہ نہیں بولنا. تو مجھ پہ کرم کر دے، مجھے معاف کر دے، اس طرح کے جملے بولا کر. میں گناہ گار ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں. کنتم نہیں بولنا، کہ کچھ لوگ رٹا ہوتا ہے کنتم ہی بول دیتے. جنہوں نے رٹا رٹایا مولوی بھی کنتم بولتے رہتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتا اور میننگ کچھ سے کچھ بن جاتا ہے، الٹا بن جاتا ہے. بے شک تو ظالموں میں سے، اللہ کو ہی ظالم بنا دیتے ہیں. میں ظالموں میں سے ہوں. کنتو، میں تا پہ پیش ہو تو میں کا مطلب ہوتا ہے نا. تم ہو تو انتا، جی وہ تو انتا اور انتم ہو جاتا. ٹھیک ہے، یہیں پہ ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان جزاک اللہ. اللہ خیر استاذہ. باجی ایک چیز افشین کے لیے پوچھوں. آج کلاس تھوڑی ہارڈ تھی، مشکل تھی. میرے لیے بہت زیادہ. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ یہ کس PDF سے یوز کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کی کوئی بک ہے؟ بک نہیں ہے، یہ میں نے بائی کی ہیں. یوں سمجھ لیں کہ میں نے بنوائے ہیں یہ. اچھا. یعنی یہ فری میں تو کچھ نہیں ہوتا نا. آپ سوچیں، آپ اپنے بچوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ بنائیں بیٹھ کے، چاہے ان کو آتا بھی ہے بنانا. وہ تو کہہ دیں گے ہم ہوں. تو بزی مائی جاب، ہم نہیں بنا سکتے. اب کچھ لوگ یہ ایسے ہوتے ہیں جن کام یہی ہوں. کرتے ہیں، ان کی جاب ہی یہی ہوتی، تو پھر وہ بناتے ہیں نا، تو پھر ظاہر ان کو آپ پے کرنا پڑتا ہے. آپ نے پوری قرآن کا بنایا ہے؟ پورے قرآن کا نہیں ہے، کچھ صورتوں کا میں نے بنوایا. سورہ ملک کا بنایا، سورہ ان کا بنایا، یہ بنایا. لیکن ٹیچر اچھا. کے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتے. اگر ٹیچر کے بغیر ہاں. پڑھ سکتے تو میں آپ کو دے دیتی ہے اور میں نہیں فارغ ہو جاتا. نہیں، ہم تو بہت مشکل ہے باجی. تو یہ اس کا کوئی پیٹرن ہے، کس طرح آپ لے کے چل رہی ہیں یہ سارا کچھ؟ یہ بس ہم ایک صورت پہلے ملک کی تھی کیونکہ وہ ہم ڈیلی پڑھتے ہیں نا. اچھا ٹھیک اور ہے. اس کے بعد جو ہم نے کیا تھا، ابھی 30th پارہ ہم نے نہیں کیا. ویسے میں نے تو سورۃ البقرہ بھی پوری کی ہوئی ہے، اس کا میں نے اگزام بھی دیا ہوا ہے، سب کچھ وہیں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا. سورۃ البقرہ سے پوری سورۃ البقرہ میں نے کی ہوئی ہے، پوری گرامر ہوں. انالیسس ہر چیز کر کے. اس کے بعد پھر میں نے اس کو اپلائی کرنا، یعنی اسٹوڈنٹ کو جب ضرورت پڑی کہ وہ ریڈی ہو گئے اب یہ کام کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو بھی انٹروڈیوس کیا. ہوں. اور اس میں سورہ ملک ہم نے سب سے پہلے کی، وہ چھوٹی سورت 30th. پھر ہم نے آل عمران، ہاں سورہ کاف بھی ہم نے کی ہے. سورۃ الکاف جو جمعے کو پڑھتے ہیں وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کی ہوئی ہے. کیوں شاہین؟ جی جی افشین کی ہے نا؟ جی استاذہ، بالکل.
اور جی کتنا پڑھنے میں مزہ آتا ہے ہمیں، وہ لفظ بول ہوں بول کے بتا رہے ہوتے ہیں اور ہم مزہ آ رہا ہوتا ہے. ویسے تو بس ایسے ہی شروع کی اور ختم کر دی نا، تو اب ہمیں ہر ایک چیز پتہ ہوتی ہے کہ اچھا بھائی ہم اس میں کیا پڑھا ہے. اسی طرح پھر یہ سورہ آل عمران ہے. سورۃ البقرہ تو تھوڑی مشکل تھی تو میں نے ایزی والی چوز کی. میں نے کہا یہ تھوڑی آسان ہے، تھوڑی 200 آیات ہیں، اس میں تو زیادہ ہے. تو یہ ہم اس کو کیسے یاد، مطلب کہ کیا کریں، اس کا لکھیں ہم، کیا کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے؟ کرنا، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. اچھا آپ نے علم لیتے جانا ہے. جب اچھا. اپلیکیشن کا ٹائم آئے گا تو آپ خود ہی اپلیکیشن، مجھے کون کرواتا ہے؟ آپ کو میں یہ پتہ ہے کیوں اس کے انٹروڈیو آپ کے سامنے رکھتی ہوں، تاکہ آپ کے سامنے ایک چیز ہو. ٹھیک ہے نا؟ ہوں آپ کے سامنے ایک چیز ہو اور میں آپ کو پڑھا سکوں، آپ اس کو دیکھ رہے ہوں. ورنہ تو میں قرآن سے بھی یہ سب کروا سکتی ہوں، سادہ قرآن لو اور اس سے کروا دوں. نور الیقین سے بھی تو کراتی ہوں. اب نور ہوں الیقین میں اور فائدہ ہوتا ہے، اس میں اعراب نہیں لگے ہوتے، تو وہ آپ کو اعراب لگانے بھی آ جاتے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹ نے اس کو بغیر اعراب کے قرآن زیر زبر کچھ بھی نہیں لگی ہوئی اور وہ سیکھ لیا، تو وہ ایک سٹیپ اور آگے ہے. یہی چیز بغیر اعراب لگے ہوئے وہ اس کو ہوں کرتے ہیں. وہ نور الیقین جو ہے وہ خود بخود بتاتا ہے کہ یہ یہاں پہ کیا بن رہا ہے، یہاں پہ کیا. یہاں تو لکھا ہوا ہے نا، یہ تو باقاعدہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے نا کہ یہ کیا بن رہے ہیں. ہوں ہوں نور الیقین بالکل آپ کو عربی میں یہ سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے، اور جو یہ ہوں بناتے ہیں وہ بھی نور الیقین سے ہی بنا رہے ہوتے ہیں. ہوں تو چونکہ ابھی آپ کے لیے نور الیقین مشکل ہے، اس کے اوپر اعراب نہیں لگے ہوئے، اس لیے پھر پہلے میں یہ کروا رہی ہوں. ورنہ میں ادھر سے بھی کرواتی ہوں اور ادھر سے بھی کرواتی ہوں. نور الیقین ایک آیت میں دونوں سے کروا رہی ہوتی ہوں تاکہ ان کو ادھر سے پڑھنے کی بھی پریکٹس ہو، ادھر سے یہ انالیسس کی بھی پریکٹس ہو. صحیح. نور الیقین پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ کسی بھی آیت کا انالیسس کرنا ہے، نور الیقین کھولیں، اس کی سورہ کھولیں، اس کا آیت نمبر نکالیں اور اس میں خود ہی انالیسس کیا ہوا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو پڑھنا اور سمجھنا بھی تو آنا چاہیے نا. بغیر اعراب کے قرآن آپ کو پڑھنا اور سمجھنا آنا چاہیے نا. یہ فائل بن ہوں رہا ہے، یہ مفعول بن رہا ہے، جی. وہ آنا چاہیے. تو اس کے لیے پریکٹس چاہیے. سسٹر، جی بولیں. آپ نا لسان القرآن کی بک لے لیں، وہ جیسے جیسے آپ گرامر سمجھتی جائیں گی نا، پھر آپ کو یہ بالکل ایزی لگے گا. ہاں وہ ان کو میں کروا رہی ہوں نا، جی. وہ میں ان کو کروا رہی ہوں. میں نے کل کیا کروایا آپ کو لسان القرآن میں؟ ہم کیا کر رہے تھے، جو سیٹرڈے کو ہماری کلاس ہوئی تو ہم پیچھے سے لسان القرآن بھی لا رہے ہیں. کل تو ہماری بک 2 تھی نا، تو بک 2 میں ہم نے جی. کچھ رولز سیکھے، جیسے تمجیز کیا ہوتا ہے، کم کیا ہوتا ہے. نہیں تو بھول بھی گیا ہوگا انہوں نے کیا پڑھا، مجھے یاد ہے. نہیں ہم. جی کم جی. کتابن اندکا، اندی کتابانی، یہ ہم نے کل ان کو پڑھایا، تو پیچھے سے کرتی ہوئی آ رہی ہیں. اور ہوں اس کلاس میں ان کو کیوں میں نے رکھا ہوا ہے؟ میں بول سکتی ہوں آپ بیسک میں آئے یہاں، کیونکہ یہ سمجھتی ہیں چیزوں کو، بس ان کا بیس نہیں بنا ہوا جہاں سے ان کو مشکل ہوتی ہے. ہوں. پارا ون انالیسس میں نے کیا ہوا ہے نا، اس لیے تھوڑا سا مجھے آپ نے یہ تو سورۃ البقرہ سمجھ کا آ کیا رہی. ہوا ہے، سورۃ البقرہ کا کیا ہوا آپ نے. تو وہی آپ پارا نا ون. صرف اس کلاس سے اٹیچمنٹ رکھیں، آپ کچھ بھی نہیں کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں، ان کو پختہ کریں بس، باقی چیزیں خود ہی جی. آ جائیں گی. صحیح. جیسے جیسے علم پختہ ہوتا جائے گا آپ خود ہی انالیسس کرنے لگ جائیں گی، آپ کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی جو میرے سامنے ہے. یہ تو صرف میں آپ کو پڑھانے کے لیے استعمال کر رہی ہوں. ہوں. صحیح. یہ میں نے اس ادارے سے لیا جس سے میں یہ کر رہی ہوں نا، ہوں تو وہ فری میں تو نہیں دیتے، ہر کوئی میری طرح تھوڑی ہے. ہوں وہ تو کہتے ہیں ہم نے کسی سے بنوایا، ہم نے پیمنٹ کیا، ہمیں پیمنٹ کرو. ہوں. سورہ ملک کا میں نے ان سے لیا تھا، کیونکہ میں ان کے ساتھ اسٹوڈنٹ رہی ہوں کتنا عرصہ. وہ جو کیا ہیں سر احمد سہیل، ہوں. کتنے کورسز میں نے ان کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پھر مجھے سورہ ملک کا دیا تھا. سورۃ الغاف کا میں نے خود کورس کیا تھا تو انہوں نے مجھے دیا تھا. وہ فیس لیتے ہیں، ایسے تو نہیں پڑھاتے. میں نے ایسے ہی نہیں پڑھا، میں نے فیسوں سے پڑھا ہوا ہے. اسٹل فیسیں فیسیں فیسیں، جہاں بھی آپ پڑھ رہے ہیں فری میں کچھ نہیں ہے. ابھی میں وہ کر رہی ہوں ان کے ساتھ نا، بتایا تھا کہ وہ تصویر کشی قرآن میں جو مناظر کی ہے وہ بھی اس میں پے کر رہی ہوں. تو ایسے فری میں تو کوئی نہیں دیتا، چانٹا بھی کوئی نہیں مارتا آج کل.
تو اگر آپ کو موقع ملا ہے تو آپ اس کو سمجھیں اور کریں، جی ٹھیک ہے، جتنی میری تھوڑی سی زندگی ہے تو جو میں ویسے کروا آپ کو بڑی زندگی دے میم. آمین اللہ تعالیٰ، بس صحت والی زندگی ہے نا، صحت کے ساتھ ہوتی ہیں سارے، اور خیریت کے ساتھ ہوتی ہیں، گھر میں خیریت رہے، فیملی میں خیریت رہے، آپ کسی ٹراما سے نہ آمین. گزریں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر صحت ہونی چاہیے، صحت نہیں ہوگی تو میں کیسے پڑھاؤں گی؟ ابھی جو میں بیٹھی ہوئی یہاں پہ تو صحت کے ساتھ، اور یہ خود ہی قرآن جو ہے نا یہ آپ کو مضبوط رکھتا ہے. میم تو یہ جب تک آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں آپ کبھی بوڑھے بھی نہیں ہوتے. بوڑھے پتہ ہے آپ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں اچھا میں 40 کی ہو گئی، اب میں 50 کی، اب شیشہ دیکھتے رہتے ہیں اچھا یہ جھری پڑ گئی وہ پڑ گئی ہے، تب آپ بوڑھے ہوتے ہیں. جب آپ اس طرف سوچتے ہی نہیں ہیں اور آپ اپنا اللہ کا کام کیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ٹھیک رکھتے ہیں. تھوڑی بہت تکلیف آ بھی جائے، جیسے میرے شروع میں جب میں اس گھر میں موو ہوئی تو موومنٹ کی وجہ سے میری ٹانگ میں لیفٹ میں کتنی پین تھی نا، لیکن میں نے اپنا کام نہیں چھوڑا، ایک کلاس مس نہیں کی میں. اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے مجھے نکالا، علاج بھی کرتی رہی، ایکس رے بھی کروائے، سب کچھ ہاسپٹل بھی سارا ہوتا رہا، لیکن اس کے ساتھ میں نے کلاس تو کبھی بھی نہیں چھوڑی، پوری موونگ میں نہیں چھوڑی. تو کتنا مشکل ہوتا ہے ایک گھر چھوڑ کے نئے گھر میں آنا، کتنا کچھ گھر سے پھینکنا پڑتا ہے. صحیح ہے، تو ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اور ہم قیمت دے کے تو پھر ہم خوب نچوڑتے ہیں نا بندے کو. صحیح ہے، لیکن جب آپ قیمت، آپ کو جو چیز آپ کو قیمتاً نہیں مل رہی، آپ کو فری مل رہی ہے، تو پھر آپ اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. باجی ایک وہ یہ نا ڈر ہے یا محبت ہے؟ ہاں قرآن ہاں، دو محبت ہے چیز. یا ڈر ہے؟ ڈر میرے پاس ہے نہیں، میں ادھر تو سب محبت محبت والا بندہ ہوں. انسان کے اندر 7 چیزیں ہوتی ہیں بری، اور 7 ہوتی ہیں اچھی. میری باتیں پھر لمبی ہو جاتی ہیں. 7 اچھی چیزوں میں محبت ہے، اور 7 بری چیزوں میں سب سے پہلے کیا ہے؟ تکبر ہے. تکبر انسان کے اندر ہوتا ہے، وہ اس کو علم حاصل نہیں کرنے دیتا. پھر بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ 7 بری چیزیں ہیں اور 7 اچھی چیزیں، ان کا کلیش چلتا رہتا ہے آپس میں. جب ان 7 چیزوں بری چیزوں کو آپ فتح کر لیتے ہیں، 7 اچھی چیزیں اپنے اندر لے آتے ہیں، تو پھر آپ انسان کامل بن جائے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو خلیفہ بنایا زمین میں، اپنا نائب بنایا، اپنا سبسٹیٹیوٹ بنایا. انسان کو بنایا، انسانوں کو نہیں بنایا اس نے خلیفہ، انسان کو بنایا. تو ہر ایک بندے کو انسان بننا ہے پہلے، مسلمان بننے سے پہلے اس کو انسان بننا ہے، پھر وہ اللہ کا نائب بنے گا زمین میں. مسلمان چاہے آپ جتنے بھی اچھے ہیں، آپ میں انسانیت ہی نہیں ہے تو کیسا نائب ہوگا وہ؟ جس کا گھر میں عدل قائم نہیں ہے، جس کا باہر عدل قائم نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے، لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، تو کیسا اللہ کا نائب ہوگا؟ تو اللہ نے انسان کو، انسان کا مطلب سمجھے یہاں پہ، انسان کو خلیفہ، انسانوں کو نہیں بنایا. تو ہمیں انسان بننا ہے، سب سے پہلے اپنے اندر انسانیت لانی ہے، پھر مسلمان اچھے بنیں گے، پھر مومن بنیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے ان میں سے ہوں گے، عباد الرحمن میں سے ہوں گے جا کے کہیں. ہم سمجھتے ہی نہیں، بس آیت پڑھ لی اللہ نے انسان کو خلیفہ، وہ سمجھتے ہم بھی خلیفہ ہیں اللہ کے. ہر کوئی نہیں ہوتا، ورنہ اللہ تعالیٰ انسانوں کہہ دیتا، کیا مشکل تھا اس کو کہنے میں. ٹھیک ہے، اوکے، فی امان اللہ، اللہ حافظ.